अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। मैं प्रेग्नेंट। बहारे के लहजे में नमी घुल गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था उसका रब उस पर इतना मेहरबान भी हो सकता है, यानी वो उसको माँ के रुतबे पर फाइज करने वाला था। यह एहसास ही कितना खुशनुमा था। मगर आप बहुत वीक हैं, जिस वजह से आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना होगा। और आप क्या अकेले आई हैं? सास या शौहर वगैरह कोई साथ नहीं? मैं उसको समझाती। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे शौहर किसी काम की वजह से आउट ऑफ सिटी है, मगर मैं अपना बहुत और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। बहारे को अपनी खुशी छुपाना मुश्किल लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे दाऊद को बताए, और अगर वो जान गया तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। दाऊद का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट ने बसेरा किया। फिर उसको याद आया कि दाऊद ने आज आने का कहा था। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया वो फौरन से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आहिस्ता, क्या हुआ? आपको अभी बताया ना, आप प्रेग्नेंट है तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। ये आपके बच्चे के लिए बेहतर है। शुरुआती माह में बहुत एहतियात करनी होती है। दूसरा, आपकी एज भी कम है। मेरे ख्याल से आपकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई होगी। डॉक्टर ने उसको अजलत में देखा तो टोक कर कहा, मैंने ग्रेजुएट कर लिया है। वो बस अभी एक ज़रूरी काम याद आया तो बस इसलिए। बाहर खजलत का शिकार होती बोली, अच्छा खैर, दोबारा एहतियात करना, डॉक्टर ने कहा। तो बहारे ने अपना सिर इत्फाक में हिलाया। फिर केबिन से निकलते ही उसने दाऊद को कॉल मिलाई ताकि जान सके वो कब तक पहुंचेगा। ओफ अल्लाह, दाऊद प्लीज़ कॉल पिक करे, मैंने तो खाने की कोई तैयारी ही नहीं। बहारे दाऊद का नंबर डायल करती फिक्रमंदी से बड़बड़ाने में मसरूफ़ हो गई। अबेल तो जा रही है, फिर ये कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे? हर बार तो वो पहली बार में मेरी कॉल रिसीव कर लेते हैं। 5-6 मरतबा कॉल करने के बाद दाऊद की तरफ से कोई रिस्पांस न पाकर बहारे परेशान हुई। 1 मिनट, 1 मिनट, आप कौन होते हैं? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लेने वाले? मैं बता चुका हूँ, बहारे मेरी बीवी है, जिसको छोड़ना तो दूर, ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में लाना मैं हराम समझता हूँ। दाऊद शहबाज शाह की बात पर सर्द लहजे में बोला। साथ में मुसलसल वाइब्रेट करता मोबाइल जीन्स की पॉकेट से निकाला तो बहारे कॉलिंग देखकर उसके लब सख्ती से भींच लिए, क्योंकि नाम के साथ इस बार बहारे की मुस्कुराती तस्वीर भी स्क्रीन पर चमक रही थी, जो दाऊद ने बिना बहारे को कुछ बताए चोरी से ली थी। उसको बहारे का मुस्कुराना बहुत पसंद था। वो लगता था उसकी मुस्कुराहट से ज़्यादा शायद ही कोई चीज़ खूबसूरत होगी। जब उसके एक गाल पर डिंपल पड़ता तो दाऊद को अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाना मुश्किल लगता था। कभी कभार तो उसको ये डर लगा रहता था कि उसकी ही नज़र न लग जाए कहीं बहारे को। तभी तो वो हर बार उसका सदका उतार लिया करता था। वो किसका फ़ोन है? दीदार उस तक आता मोबाइल उसके हाथ से छीनने वाला था, जब दुरैद ने उसका हाथ दरमियान में रोक लिया था। वो दुरैद, हाथ छोड़ो मेरा। दीदार ने तंबीह करती नज़रों से उसको देखा। और बाबा साईं, मेरे ख्याल से आपको दाऊद को माफ़ करना चाहिए। उसने जो किया ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी। दुरैद दीदार शाह को नज़रअंदाज करता शहबाज शाह से बोला तो दाऊद खुशगवार हैरत से दुरैद को देखने लगा। उसको अंदाज़ा नहीं था कि दुरैद उसका साथ देगा। तो तुम तो हमेशा मेरा नाम डुबाने वाला काम करते हो, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। गैर ज़ात की लड़की हमारी हवेली में कतन नहीं आएगी। शहबाज शाह दुरैद को सख्त नज़रों से देखकर बोले, क्यों नहीं आएगी यहाँ? वो मेरी बीवी है। इस हवेली में उसको वो मकाम मिलना चाहिए जो उसका हक है। ये कैसे उसूल हैं आपके, जहाँ वनी में गैर ख़ानदान की लड़की बहू बनकर आ सकती है, मगर अगर कोई अपनी पसंद से करे तो आप सबको अपना नाम, अपनी ज़ात याद आ जाती है। दाऊद सपाट लहजे में बोला तो शाजिम की नज़रें शाजिल पर पड़ी, जो गौर से दाऊद का दीवानापन देख रहा था। जो भी था, दाऊद की बात तो सच थी, मगर शायद वो ये नहीं जानता था कि शाजिल ने अपनी उम्र का एक हिस्सा इस हवेली से दूर गुजारा था। वो तो शाजिम की पैदाइश के बाद सबने माही को शहर जाने की इजाज़त नहीं दी थी, जिस वजह से मजबूरन शाजिल को भी अपना क़याम गाँव में करना पड़ा, वरना वो तो हमेशा गाँव और हवेली से दूर रहना चाहता था। दुरैद, अपने ज़बान दराज बेटे को लगाम डालो, इसको बता दो इस हवेली में वो होता है जो मैं चाहता हूँ। शहबाज शाह तीखे लहजे में बोले, अब बेशक हवेली में वो होता होगा जो आप चाहते हैं,
مگر میری زندگی کا فیصلہ میں آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اس حویلی سے تو کیا، گاؤں سے ہی چلا جاؤں گا۔ داؤد دو ٹوک بولا، اتنے بڑے بول تمہیں مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں داؤد، میں تمہیں ہر لحاظ سے، ہر بات سے، پوری جائیداد سے آگاہ کر سکتا ہوں۔ یہ جو اب تم ساری زندگی عیش و آرام سے گزارتے آئے ہو، اس کے لیے ترس جاؤ گے۔ شہباز شاہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا آقا ہونے سے، میں CSS پاس ہوں، نوکریوں کی میرے پاس کمی نہیں اور نہ پیسوں کی، میں اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ داؤد بے فکر لہجے میں بولا، نہ غرور مت کرو، بھولو مت تم آج جو کچھ ہو ہماری وجہ سے ہو۔ شہباز شاہ نے سخت ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھا، میں تا عمر یاد رکھوں گا، بشرطے کہ آپ مجھے مجبور نہ کرے کہ میں یہ سب کچھ بھول جاؤں۔ پہلے مجھے پچھتاوا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ آپ لوگوں سے کیوں چھپایا، مگر آج آپ لوگوں کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے اب یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے سچ اب بھی کیوں بتایا، انجانے میں ہی صحیح، مگر باہر نے سچ کہا تھا۔ بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ داؤد ایک آخری نظر ان سب پر ڈال کر کہتا شہباز شاہ کے کمرے سے باہر نکل گیا، عدیدار کے علاوہ ہر کوئی میرے کمرے سے باہر نکلے۔ شہباز شاہ نے سرد لہجے میں کہا، تو باری باری سب ان کے کمرے سے چلے گئے، مگر درید اور شازل وہیں تھے۔ اور بابا سائیں، امید ہے آپ اب کسی معصوم کی جان نہیں لیں گے، اور دیدار لالا، آپ نے ہر برے کام میں بابا سائیں کا ساتھ دیا تھا۔ 10 سالوں تک اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، اب جب آپ کے پاس ایک اولاد کی نعمت ہے تو یاد رکھیے گا وہ دماغی حالت سے پوری طرح ٹھیک نہیں، سمجھدار کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ درید سنجیدگی سے ان دونوں سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا تو شازل بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ آپ حکم کرے، دیدار شاہ نے شہباز شاہ سے کہا۔ اس پر درید کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ داؤد اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ نہیں بتائے گا، تم کراچی جاؤ اور ساری معلومات حاصل کرو، پھر میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا۔ شہباز شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو دیدار نے سر اتفاق میں ہلایا۔ اپنے کمرے میں آ کر داؤد بیگ میں جیسے تیسے آئے کپڑے ہاتھوں میں لیتا بیگ میں ڈالنے لگا۔ تو تم حویلی سے کہیں نہیں جاؤ گے؟ داؤد بیگ لیے جیسے ہی باہر کی جانب بڑھا، سامنے کھڑے درید نے سختی سے کہا، مجھے آج کراچی جانا ہے، بات آپ کو پتہ ہے، پھر کچھ دنوں بعد میری فلائٹ ہے لاہور کی۔ داؤد بھی جواباً سنجیدگی سے بولا، تم کچھ دن بعد یہاں سے سیدھا لاہور جاؤ گے، اب بس ہی آف کرنے میں جاؤں گا تمہارے ساتھ ایئرپورٹ، درید نے بتایا۔ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، مگر آج میرا کراچی جانا ضروری ہے۔ داؤد نے کہا، اب کیوں ضروری ہے؟ کیا تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ درید نے طنزیہ کہا، جی وہ میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے آج آنے کا وعدہ کیا تھا۔ داؤد بنا جھجک بولا، وہ اس کی وجہ سے تم نے جو کبھی کراچی کی شکل نہیں دیکھی، پھر وہاں رہنے لگے، اس کی وجہ سے تم نے اپنی فیلڈ چینج کی۔ درید نے ایک کے بعد ایک سوال کیا۔ سب اس کی وجہ سے، داؤد نے اعتراف کیا، تو تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، حرم کا سوچا ہے، ابھی وہ ایک نئے ٹروما سے گزری ہے، اب اگر ایسے اس کو تمہاری اس کارستانی کا پتہ چلے گا تو کیا اثر پڑے گا اس کے دماغ میں؟ اور حرم کو چھوڑو، اپنی ماں کا سوچو، حریم کو اگر پتہ چلے گا کہ تم نے آج 2 سال پہلے نکاح کیا ہے بنا ہمارے علم میں یہ بات لائے تو کیا وہ تمہیں معاف کرے گی؟ درید کی بات پر داؤد نے گہری سانس خارج کی، پھر اس کے روبرو کھڑا ہوتا بولا، حرم آپی سے یاد آیا، کیا آپ نے سوچا ہے اگر اپنے نکاح کے پیپرز میں اول ناموں پر درید شاہ کے بجائے عتابی شاہ کی وہ دیکھے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس دن حویلی والوں کی خوش نصیبی تھی یا حرم آپی کی بدقسمتی جو حرم آپی نے کچھ محسوس نہیں کیا، مگر ایک نہ ایک دن تو ان کو سچ پتہ چل جائے گا نا۔ اور بات اگر امی کی ہو رہی ہے تو میں نے عزت سے نکاح کیا ہے، وہ بھی 18 سال کی بالغ تھی، میں بھی 21 سال کا بالغ تھا۔ داؤد کی بات پر بے ساختہ درید نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ کر اس کو دیکھا، تو دل چاہ رہا ہے تھپڑوں سے تمہارا چہرہ لال کر دوں۔ درید ضبط سے بولا، تھپڑوں سے چہرہ لال کرے یا پورا جسم لہولہان، مگر میں آج کراچی جاؤں گا۔ داؤد سنجیدگی سے 2 ٹوک کہتا کمرے سے باہر جانے لگا، جب درید نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو تم حویلی سے باہر نہیں جاؤ گے، ابھی بابا سائی غصے میں ہیں، ان سے کچھ غلط ہو جائے گا، اس لیے ان کے غصے کو مزید ہوا نہ دو۔ درید نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا، آج سے پہلے میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، مگر سوری ٹو سے آج یہ بات نہیں مان سکتا، وہ گھر میں اکیلی ہے، اس کو میری ضرورت ہے، میرا یہاں نہیں وہاں ہونا ضروری ہے، دادا سائی کا غصہ بے وجہ ہے، ان کو سمجھائے۔ داؤد جواباً کہتا اپنا بیگ لے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ نہیں آئیں گے۔ مہروش اپنے اور ایبک کے مشترکہ کمرے میں موجود پاکیزہ کو بار بار ایبک کا نمبر ٹرائی کرتا دیکھا تو سنجیدگی سے کہا، وہ آئیں گے، ان کو پتہ ہے آج ان کا ولیمہ ہے۔ پاکیزہ دوبارہ ایبک کا نمبر ڈائل کرتی بولی، تو اس کو اگر آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا، تمہیں یوں مجھے تیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مہروش سر گھٹک کر بولی، اور بہت پیاری لگ رہی ہو، بس اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، پورا لان مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ سب نے آنا شروع کیا ہے،
बुरू को भी आना होगा वरना बेइज्जती उनकी अपनी होगी। पाकीज़ा उसके पास आती बोली, मुझे तुम्हारे भाई की समझ नहीं आती। उनको समझने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आराम से सोचना, अभी दुआ करो मौज़ा हो जाए और वो यहाँ आ जाए, क्योंकि अकेले तो अपने वलीमे में तुम शिरकत नहीं कर सकती। पाकीज़ा मुस्कुराकर बोली, वो 2 दिन की आशिकी थी जो ख़त्म हो गई। मुझे पता था इस कहानी का इख्तिताम यही होगा, मगर इस दिन पर होगा ये अंदाज़ा नहीं था। मिसेस गाजियान अपनी साड़ी का पल्लू लहराकर कमरे में दाखिल होती तंजिया अंदाज में बोली, आपको यहाँ किसने इनवाइट किया? पाकीज़ा बदमज़ा हुई, ये मेरा घर है, समझी, और तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हमारा मजाक बनाने के लिए ये काफ़ी है। तुम्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, इसलिए बाहर आओ तो अपने इस हिजाब को उतार आना। और तुम लड़की, खबरदार जो बाहर नकाब किया तो। मिसेस गाजियान दोनों को खड़ी खड़ी सुनाती कमरे से बाहर चली गई। अब मेरी फैमिली से कोई नहीं आया क्या? महारोश आहिस्तगी से पूछने लगी। अभी तक तो कोई नहीं आया, पर प्लीज़ तुम इनकी बातों को दिल पर मत लेना। ये तुमसे बात इसलिए ऐसे करती है क्योंकि तुम आरुष शाह उर्फ आरुष खान की बेटी हो, पाकीज़ा ने कहा। तो महारोश चौंक कर उसको देखने लगी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये, तुम्हारा बाप जो यमान मुस्तकीम है वो मिसेस गाजियान के एक्स फियांसे है, पाकीज़ा ने आराम से बताया। मेरे बाबा के फियांसी, मगर उन्होंने तो हमेशा मेरी अम्मी को चाहा है। महारोश अभी भी हैरान थी। उफ, तुम्हारा बाप सेलिब्रिटी रह चुका है, का सबको पता है, मगर तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पाकीज़ा ने अफसोस से उसको देखा। ये बात क्या ऐबक जानता है? महारोश उसकी बात नज़रअंदाज करती बोली। ना, पाकीज़ा ने अपना सिर नफ़ी में हिलाया। मिसेस गाजियान की जब मंगनी हुई थी तुम्हारे बाप से, तब वो मेरे डैड के निकाह में थी। पाकीज़ा ने उसके सिर पर बम गिराया। फुहाद, ये क्या बोल रही हो? अगर उनका निकाह हो चुका था तो मंगनी क्यों की? महारोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि सिकंदर गाजियान से कॉलेज लाइफ से उनको दिल लगी थी, तभी उन्होंने निकाह किया। पर गाजियान सिकंदर के वालिद ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरी माँ से यानी पारस से करवाई थी। निकाह उनका अव्वल हो चुका था, जिसका पता किसी को नहीं था। जब मेरे मॉम डैड की शादी हुई तो ऐन उसी टाइम मिसेस गाजियान की मुलाकात यमान मुस्तकीम से हुई थी, जो तब एक मरूफ सिंगर थे। ये हाल दिल सॉन्ग ने उनको बहुत बड़ा नाम दिया था। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत वजाहत देखकर मिसेस गाजियान ने, जो एक मॉडल होने की सूरत में अपने निकाह को दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं किया था, यमान मुस्तकीम से मिलने के बाद उन्होंने गाजियान सिकंदर से अलहदा होने का सोचा था। पर डैड को शायद उनसे सच्ची मोहब्बत थी, जो उनको नहीं छोड़ा बल्कि मेरी माँ को छोड़ा। पाकीज़ा जो बिना सांस ले उसको बता रही थी। आखिर में उसका लहजा उदासी से भरपूर हो गया था। ये सब तुम्हें कैसे पता? और अगर अंकल की शादी पहले आंटी से हुई थी तो उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी क्यों की और उनके साथ फैमिली क्यों बनाई? और ऐबक की माँ को अगर अंकल पसंद थे भी तो अलग होना क्यों चाहा? वो भी तब जब निकाह कर चुकी थी। महारोश के लहजे में हैरानी वाज़ेह थी। मेरी माँ उनकी कामयाबी का जरिया थी। वो आज जो कुछ भी है मेरी माँ की बदौलत है। मेरी माँ चेयरमैन शबीर की इकलौती बेटी थी। जब डैड उनके दोस्त का बेटा, माली तौर पर नानू बहुत आगे थे, इसलिए ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। और मिसेस गाजियान भी यमान मुस्तकीम से शादी उनकी शोहरत की वजह से करना चाहती थी। मेरी पैदाइश देर हुई थी, तकरीबन उनकी शादी के 10 या 7 साल बाद, जबकि मिसेस गाजियान के यहाँ जल्द ऐबक बुरू की पैदाइश के बाद खुर्रम बुरू की पैदाइश हुई थी। खुर्रम बुरू में और मेरी एज में महज 1 साल का गैप है, तभी हमारे दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, पाकीज़ा ने बताया। तो तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ? महारोश को अफसोस हुआ। हाँ, कहते हैं बुरा होता है तभी तो कुछ अच्छा होता है, पाकीज़ा ने मुस्कुराहट से कहा। मतलब? महारोश नासमझी से उसको देखने लगी। और मतलब आफाक फारूकी बहुत अच्छे इंसान हैं, पाकीज़ा ने बताया। आफाक फारूकी कौन? महारोश ने पूछा। जन से उन्होंने शादी की। आफाक फारूकी बिजनेस टाइकून जो मेरे डैड के दोस्त थे। पार्टी में उनको मॉम के हिजाब ने इम्प्रेस किया था। फिर डैड ने जब उनको तलाक दी तो वो बिना उनके तलाक याफ्ता होने का फ़र्क समझे मॉम से शादी की। फिर हो गई मेरी मॉम की ज़िंदगी की हैप्पी एंडिंग, पाकीज़ा ने तफसीली जवाब दिया। अगर वो इतने अच्छे थे तो तुम्हें साथ क्यों नहीं रखा? जॉइंट फैमिली सिस्टम था। आफाक फारूकी जितने अच्छे थे, उनका भाई उलट था। उनकी बुरी नज़रें मुझ पर थी। मॉम को लगा वो मुझे उनके शर से बचा नहीं पाएगी, तभी यहाँ छोड़कर चली गई। पाकीज़ा ने गहरी सांस लेकर बताया। तो तुम्हारी माँ तो अपनी जगह ठीक थी, फिर क्यों तुम्हें उनसे इतनी नफरत है? महारोश को उसकी नफरत समझ नहीं आई। आफाक फारूकी मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार था, पर मेरी माँ नहीं मानी। खैर, बहुत बातें हो गई, मैं बुरू का पता करती हूँ, पाकीज़ा से झटक कर कहती बिना उसकी कोई बात सुने कमरे से बाहर चली गई। तो महारोश ने गहरी सांस लेकर खुद को आईने में देखा। हाँ, गायब थे आप। अंदाज़ा है कितनी बार मैंने आपको कॉल की है, और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, जैसे कोई जुआ हार आए हो। पाकीज़ा ने ऐबक को घर में आता देखा तो एक साथ कई सवाल दागे, जो शिकनज़दा हालत में था।
میں تھک چکا ہوں، بہت کام تھا، اب آرام کروں گا۔ ایبک جمہائی لیتا بولا تو پاکیزہ نے اس کو گھورا۔ لگتا ہے آنکھیں بند کر کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ تبھی باہر موجود مہمانوں کا ہجوم۔ آپ کو نظر نہیں آیا؟ پاکیزہ نے طنزیہ کیا۔ ہجوم سے یاد آیا، مس حزابن کہاں ہیں؟ ایبک نے چونک کر پوچھا۔ ماشاء اللہ، 2 دن بعد آپ کو اپنی بیوی کا خیال آ گیا۔ دوسرا طنز۔ پاکیزہ، میں سچ میں تھکا ہوا ہوں، ایبک نے کوفت سے کہا۔ وہ کمرے میں ہے، وہ اپنے۔ پاکیزہ نے جواب دیا تو ایبک سیڑھیاں چڑھنے لگا اور پاکیزہ باہر کی طرف بڑھی۔ آج کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ایبک کمرے میں آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ماہ روش کو بیٹھا دیکھ کر اس کی ساری تھکان دور ہوئی تھی۔ تبھی شرارت سے بولا، مگر ماہ روش نے اس کی آمد کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ شاید وہ ناراض تھی۔ اب کیا ہوا؟ ناراض موڈ پر ہو؟ ایبک ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے پاس بیٹھا تو ماہ روش نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں گزری رات کا کوئی شبیہ نہیں تھا۔ تم کیا اپنے کام سے کام رکھو، پھاڑ کھانے والا انداز ہو، اینگری موڈ پر ہو، مگر قاتل حسینہ لگ رہی ہو۔ 5 منٹ ویٹ کرو، میں چینج کراتا ہوں، ایبک مسکرا کر بولا، مگر ماہ روش کو جانے کیوں اس کی مسکراہٹ جھوٹی لگی۔ اس نے دیکھا ایبک اپنی جیکٹ کے اندرونی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے، سوری، تھوڑا لیٹ ہو گیا، میرے اسٹوڈیو میں رہ چکا تھا، مگر یہاں لانا بھول جاتا تھا۔ ایبک نے موبائل فون کا ڈبہ ماہ روش کی طرف بڑھائے کہا، مجھے سیل فون کی ضرورت نہیں۔ ماہ روش نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کیا۔ ایک اور چیز بھی ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ دکھائی، اس کا تحفہ بھی لایا ہوں، ایبک نے دماغ پر زور دیتے کہا۔ ہمو دکھائی کہتے ہیں، ماہ روش نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کر بتایا۔ تو افیسہ بھی منہ کو بولتے ہیں، ایبک نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تیار ہو جاؤ تم، میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہوں، ماہ روش نے کہا۔ اویٹ، ایبک اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتا جینس کی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا کیس نکالا۔ یہ تو اتارو نا۔ ایبک نے اس کے ایک ہاتھ سے دستانہ اتارا، پھر کیس کھول کر اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر ماہ روش کی انگلی میں پہنائی، جو اس کے ہاتھ میں بہت جچ رہی تھی۔ خوبصورت ہے پر بہت مہنگی بھی ہوگی۔ ماہ روش اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دیکھ کر بولی، تمہارے ہاتھ کی انگلی زیادہ خوبصورت ہے انگوٹھی سے۔ ایبک شوق نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، یہ چیزی لائن سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر تمہیں بتانا بھی تھا کہ تم بہت فلرٹی ہو۔ ماہ روش نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ عموماً میری اس اچیزی لائن سب پر تمہارا چہرہ شرم سے گلنار ہونا چاہیے تھا، مگر تمہیں یہ بھی تو بتانا تھا کہ تم کتنی خڑوس اور سڑو ہو۔ ایبک ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، تو کون سا ڈریس آج پہننے والے ہو؟ میں نکال دیتی ہوں، ماہ روش نے کہا۔ خیریت، آج بن کہے عنایتیں کیسی در؟ ایبک حیرت سے اس کو دیکھ کر بولا، ہو کر آئے ہو؟ ماہ روش آج اس کو نان سیریس دیکھ کر تپ اٹھی۔ اب میرے منہ سے تمہیں اسمیل آ رہی ہے۔ ایبک اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کیا تو ماہ روش جٹ سے اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کتنے بے شرم ہو، ماہ روش نے اس کو گھورا۔ ہلو، میں نے کون سا بے شرمی والا کام کر دیا؟ ایبک اپنے ہاتھ کھڑے کیے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ ولیمے کی تقریب جھٹ سے ختم ہو۔ ماہ روش نے اس کو واش روم جانے کا اشارہ کیے کہا، تو جو حکم میرے آقا۔ ایبک اپنے سر کو خم دیتا کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو کیا ہوا آج؟ کہیں سستا نشہ تو نہیں کرنے لگا؟ ایبک کے جانے کے بعد ماہ روش حیرت سے بڑبڑائی، اور ویسے اس کو دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ محبت میں بے وفائی صحیح ہے۔ ماہ روش پرسوچ انداز میں خود سے بولی، کیونکہ اس کو روندھے سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ بظاہر خوش نظر آنے والا شخص نہ ملنے والی محبت کا کوئی روگ بھی پال رہا ہے۔ آدھی ہے رہ گزر آدھا ہے، آسماں آدھی ہے منزلیں آدھا جہاں تیرا ہوں، جان لے روح مجھ سے باندھ لے، باہوں میں تھام لے کر دے زندہ ہر شے میں تو، چپے چپے میں تو خواہش بھی تو۔ داؤد حویلی سے باہر نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی حدود کو ابھی پار کرنے والا تھا جب ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی کو بریک لگی تھی، جس پر داؤد چونک کر میوزک پلیئر آف کرتا گاڑی سے باہر نکلا تو گاڑی کا ٹائر پنچر دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ یکایک جلدی ہی اس کو کچھ ہتھیاروں سمیت لوگوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو تم سب؟ داؤد نے سپاٹ نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ واپس گاؤں چلنا ہوگا، بڑے شاہ کا حکم ہے، ایک آدمی نے سنجیدگی سے کہا۔ تو داؤد کے اعصاب تن گئے، اس کو شہباز شاہ سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ ان کو کہو اب میں گاؤں واپس تب آؤں گا جب میری مانگ پوری ہوگی، داؤد سنجیدگی سے بولا۔ داؤد صاحب ضد نہ کرے اور ہمارے ساتھ چلے، ورنہ آپ کو شوٹ کرنے کا بھی حکم ہے ہمارے پاس، وہ آدمی متان بھرے لہجے میں کہتا اس کے سر پر اپنی بندوق تان گیا۔ ان چیزوں سے میں ڈرنے والا نہیں۔ داؤد نے ایک جھٹکا دے کر اس کی بندوق نیچے گرائی تو باقی سب نے بھی اس کو اپنے نشانے میں لے لیا، جس پر داؤد چاہ کر ان سے دور جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک تو اس کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، دوسرا ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، جس پر داؤد کو اپنے بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آیا، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا بھی نہیں تھا۔ بس جاری ہے، تیرا ہوں، جان لے سیزن 2 آف آل دل تحریر۔ رمشا حسین ایپیسوڈ 62۔ تو ہسدی سوہنی لگ دی ہے، تو کملی کھل کر ہنسیاں کر، ایک اور غزل تمہارے نام۔
پاکیزہ اپنی دھن میں گھر سے باہر لان کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو دبوچ کر پلر کے پاس لگا کر کہا تو پاکیزہ آنکھیں پھاڑے زمان کی اس ضرورت کو دیکھ رہی تھی جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں ہو تم؟ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تمہاری ٹوٹی پھوٹی غزل میں اور اس ٹوٹی پھوٹی شاعری میں۔ پاکیزہ اس کو آنکھیں دکھا کر بولی، ڈیئر وائفی، مجھے موقع تو دو کہ میں تمہاری شان میں ایک غزل پیش کروں، اور پیور پنجابی شعر بھی میں نے تمہارے لیے سیکھا ہے۔ زمان اس کی ناک دباتا کافی بے تکلف لہجے میں بولا تو پاکیزہ کو اس کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ او پی وی کرائے ہو؟ پاکیزہ نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تو زمان گردن اوپر کرتا کھل کر ہنسا جس سے اس کے گردن کی ہڈی ابھر کر گم ہوئی۔ اوف اللہ، پہلے ڈمپلس اور اب یہ ہڈی۔ پاکیزہ جلدی سے اپنی نظروں کا رخ پھیر کر آہستگی سے بڑبڑائی، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ زمان ہنسی ضبط کرتا بولا، اچھی بات ہے۔ پاکیزہ بس اتنا بولی، اب پیاری لگ رہی ہو، اور دیکھو دونوں نے سیم بلیک پہنا ہے۔ زمان آج اپنی نیچر کے برعکس اس سے باتیں کر رہا تھا، جانے کیوں مگر اس کو پاکیزہ کا یہ روٹھا روٹھا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ میں چینج کر کے سفید پہن لوں گی۔ پاکیزہ نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا، تو تمہیں گانا آتا ہے؟ زمان اس کی بات سن کر مسکرا کر بولا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آج بات پر بات دانتوں کی نمائش کر رہے ہو؟ پاکیزہ کو زمان کا مسکرا کر بات کرنا ہضم نہیں ہوا، تبھی چڑ کر بولی، کہتے ہیں بیوی سے مسکرا کر بات کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ زمان نے مزید اس کو تنگ کیا، بیوی، اگر بیوی کا اچانک سے اتنا خیال آ گیا ہے تو تھامو میری کلائی اور بتاؤ سب کو کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں۔ پاکیزہ سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر بولی، چیلنج کر رہی ہو؟ زمان نے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، پاکیزہ شانے اچکا کر بولی تو زمان ایک نظر اس کو دیکھتا اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لے کر سچ مچ میں اس کو لے جانے والا تھا جب پاکیزہ نے جلدی سے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ پاکیزہ نے اس کو گھورا، تم نے خود کہا میں تو تمہاری بات کا احترام کرنے والا تھا۔ زمان جواباً بولا، کوئی ضرورت نہیں احترام کرنے کی۔ پاکیزہ اتنا کہتی عادت سے مجبور اس کے کرتے کا کھلا تیسرا بٹن بند کیا جو اس بار زمان نے جان کر کھولا تھا۔ فارگیو می، زمان سنجیدگی سے اس بار اس کو دیکھ کر بولا۔ فارگیو یو فار واٹ؟ پاکیزہ جان کر انجان بنی۔ فار مائی روڈنس، اب مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور تم شاید مجھے کوئی غزل سنانے والے تھے۔ پاکیزہ اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولی تو زمان مسکرایا اور اس کے کان کے پاس جھکا، ہے جو ریگ دشت فراق ہے، یہ رکے اگر تو نشاں ملے کہ جو فاصلوں کی صلیب ہے، یہ گڑی ہوئی ہے کہاں کہاں، میرے آسماں سے کدھر گئی تیرے التفات کی کہکشاں، میرے بے خبر میرے بے نشاں، یہ رکے اگر تو پتہ چلے میں تھا کس نگر تو رہا کہاں، کہ زماں و مکاں کی وسعتیں تجھے دیکھنے کو ترس گئی، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئی، میرے چار سو ہے غبارے جاں فشارے جاں کہ خبر نہیں میرے ہاتھ کو میرے ہاتھ کی، میرے خواب سے تیرے بام تک تیری رہ گزر کا تو ذکر کیا، نہیں زو فشاں تیرا نام تک ہے دھواں دھواں میرے استخوا، میرے آنسوؤں میں بجھے ہوئے میرے استخوا، میرے نقشگر میرے نقش جاں، اسی ریگ دشت فراق میں رہے منتظر تیرے منتظر، میرے خواب جن کے فشار میں رہی میرے حال سے بے خبر، تیری راہ گزر کے جو نقش ہے میرے ہاتھ پر، مگر اس بلا کی تیر کی کہ خبر نہیں میرے ہاتھ کو میرے ہاتھ کی، وہ جو چشم شوبدہ ساز تھی وہ اٹھے اگر میرے استخوا میں ہو روشنی، اسی ایک لمحہ دید میں تیری راہ گزر میری تیرہ جاں سے چمک اٹھے، میرے خواب سے تیرے بام تک سبھی منظروں میں دمک اٹھے، اسی ایک پل میں ہو جاویدہ، میری آرزو کے ہے بے قرار، میری زندگی کے ہے مختصر، جو ایک دشت فراق ہے، رکے اگر یہ رکے اگر۔ غزل پڑھ کر زمان ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، مگر پاکیزہ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ ہل جل پاتی۔ ایک سحر تھا زمان کی آواز میں جس میں وہ خود کو جکڑتا محسوس کر رہی تھی، بلا شبہ وہ اچھے سے ہر ایک کو اپنی طرف راغب کرنا جانتا تھا، اور وہ تو خیر سے پہلے ہی اس کی دیوانی تھی، پھر آج دوبارہ کیوں نہ اس پر اپنا ہارا ہوا دل ہارتی۔ نظر نیچے کی دعا بن گئی، نظر نیچے کی تو ہے بن گئی، نظر تچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیلی تو کا بن گئی۔ یامین گھر کے باہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے ماہ روز کا انتظار کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے آتی ماہ روز پر پڑی جو میرب کے کانوں میں جانے کیا سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر یامین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جو اس کے دلائے گئے بلو کلر کے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یامین خود بھی آج بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں تھا، وہ آج ماہ روز کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ یامین نے پوچھا۔ الالب یہ سارا کیا دھرا آپ کی بیگم کا ہے؟ میرب نے ماہ روز کی طرف اشارہ کیے کہا۔ میں سانگ سیلیکٹ کر رہی تھی، ماہ روز پرجوش آواز میں بتانے لگی۔ لو جی، جاگ گیا محترمہ کا سویا ہوا سنگنگ شوق، لائک سیریسلی تم ولیمے کی تقریب میں گانا گاؤ گی؟ میرب تعصب سے اس کو دیکھ کر بولی تو ماہ روز نے آنکھیں گھمائی۔ اللہ اللہ کر کے تو کچھ ڈھنگ والی تقریب ہونے والی ہے خاندان میں، تو کیا میں ابھی بھی اپنا یہ شوق پورا نہ کروں؟
اور میں تب گاؤں گی جب ولیمہ ختم ہوگا، پھر ہم سب ینگ جنریشن نا ٹیرس پر جائیں گے، گرم چائے ہوگی، ایبک غازیان کا گٹار ہوگا، مزہ آئے گا بہت۔ ماہ روز خاصے پرجوش لہجے میں بولی تو اس کے انداز پر یامین نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ الالا، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کوئی؟ میرب نے یامین کو مسکراتا دیکھا تو پوچھا۔ اب مجھے اعتراض نہیں، اگر ماہ گانا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے، ویسے بھی میری وجہ سے ماہ نے اپنے سنگر بننے کا خواب پورا نہیں کیا، ایٹ لیسٹ فیملی کے سامنے تو وہ گا ہی سکتی ہے۔ یامین کندھے اچکا کر بولا تو ماہ روز کا چہرہ چمک اٹھا۔ میں بابا سائی سے کہوں گی وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، بہت وقت ہو گیا ہے ان کا لائیو گانا نہیں سنا ہم نے کوئی۔ ماہ روز پرجوش لہجے میں بولی، اور کہہ دینا مگر ابھی گاڑی میں بیٹھو، دیر ہو رہی ہے، امی نے کہا تھا جلدی آ جانا، اور ماما جان اپنے آبائی گھر گئے ہوئے ہیں نانو اور نانی سے قبرستان ملنے، آج کے دن نانا وفات پا گئے تھے۔ امیرب نے بتایا تو ماہ روز مایوسی سے اپنے سر پر ہاتھ مارتی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھی۔ اگر دادا سائیں کے حکم بجا لانے کی خاطر تم میں سے کوئی مجھے چھوٹ بھی کر دے تو مت بھولو میں کون ہوں۔ میں دریت شاہ کا بیٹا ہوں جو گاؤں کا سرپنچ ہے، اور کچھ سالوں بعد یہ گدی میرے ہاتھ آنے والی ہے، اس لیے میرا وقت ضائع نہ کرو اور سامنے سے ہٹ جاؤ سب۔ ان سب کو دیکھ کر داؤد سردپن سے بولا، خواب پہلے ایک مرتبہ شاہ صاحب کی بات سن لے، اور مجھے جو سننا تھا وہ سب سن کر ہی میں جا رہا ہوں۔ داؤد سے جھٹک کر بولا، داؤد ضد نہیں کرو اور ان کی بات مان لو۔ شازم کی آواز پر داؤد نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شازم کھڑا تھا۔ سوری لالا، میں نہیں آؤں گا اب حویلی، وہاں سب کو میری شادی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ داؤد سنجیدگی سے انکار کرتا بولا، اور کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ شازم نے پوچھا، میں جس پوزیشن میں ہوں وہاں کسی پر اعتبار کرنا میرے لیے سراسر حماقت ہوگی۔ داؤد کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ پاگل مت بنو اور چلو میرے ساتھ، کہا نہ میں نے کہ ہماری بات مان لو، اور یقین جانو ایک دن دو دن تک میں خود تمہیں کراچی چھوڑ آؤں گا، ابھی خیریت سے ہمارا ولیمہ ہونے دو۔ شازم نے اس بار سخت لہجے میں کہا، بہارے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ داؤد کو بس بہارے کی فکر تھی، اپنی آپی کا خیال کرو ابھی اور چلو۔ شازم نے کہا، اور میں بس ایک دو دن تک رہوں گا، اس کے بعد نہیں۔ داؤد نے ہار مان لی جیسے، ٹھیک ہے بیٹھو میری گاڑی میں اور تم سب جاؤ۔ شازم داؤد سے مخاطب ہوتا ان لوگوں سے بولا، شاہ صاحب نے کہا داؤد صاحب کو ساتھ لانا ہے۔ ان میں سے ایک بولا، ابھی میں نے کہا میں لے کر آتا ہوں، داؤد کو تو بات ختم، میں مزید بحث کے حق میں نہیں۔ شازم نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر جانے لگے۔ داؤد بھی گہری سانس خارج کرتا شازم کی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ لڑکی کہاں، کیسے ملی تمہیں؟ شازم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا پوچھنے لگا۔ میں گزرے سال جب لاہور گیا تھا تو وہاں ملی تھی، مشکل میں تھی وہ، یہ سمجھے جیسے میرا لاہور جانے کا مقصد ہوبھارے تھا۔ داؤد گزرے لمحے یاد کرتا اس کو بتانے لگا، ہوبھارے نائس نے، پر اس کے خاندان میں کون کون ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، اس کی ذات وغیرہ کیا ہے جو تم اس قدر سب کے مخالف جا کر اس کے لیے سٹینڈ لے رہے ہو، تو ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ آج سے پہلے میں نے کبھی تمہیں اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا، میں نے تو کیا کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ شازم نے ایک کے بعد ایک اپنی الجھن اس کے سامنے بیان کی۔ اس میں خاص بات یہ کہ مجھے اس سے محبت ہے، کب کیسے یہ میں نہیں جانتا، نکاح میں نے محض اس کو تحفظ دینے کے لیے کیا تھا، سوچا تھا جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی تو میں اس کو آزاد کر دوں گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا مجھ سے، میں اس کا عادی بن گیا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا وہ بہت معصوم ہے، اس میں چالاکیاں نہیں ہیں، اس کو اس دنیا والوں کا کچھ نہیں پتا۔ داؤد کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ کیسے شازم کو سمجھائے۔ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، تم بس مجھے یہ بتاؤ، دادا سائی کے سامنے تو بڑے تم نے بول بولے ہیں، یہ بھی بتا دو کہ جس کہانی کا قلم تمہارے پاس ہے اس کہانی کا عنوان کیا ہے؟ شازم نے گردن موڑ کر اس کو دیکھ کر پوچھا۔ محبت، اس کی بات پر داؤد کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا، اور نام؟ شازم مبہم سا مسکرایا۔ ابھارے گل، جواب فوراً سے حاضر ہوا تھا، امپریسو۔ شازم گہری سانس لے کر بس یہی بول پایا۔ آپ کا ولیمہ کب ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ شازم نے جواب دیا، میرے فون میں نیٹ ورک نہیں ہے، مجھے کال کر کے بتانا تھا بہارے کو۔ اور داؤد اپنے سیل فون کو دیکھ کر پریشانی سے بڑبڑایا، اور میں اس لڑکی سے ضرور ملنا چاہوں گا جس نے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتا شازم مزاحیہ انداز میں بولا، پر داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد بہارے گھر آ کر داؤد کی پسندیدہ ڈشیز بنائی تھی جس میں اس کو بہت وقت لگ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی اتنی خوشی کی خبر وہ داؤد کو اچھے طریقے سے بتائے تاکہ اس کی خوشی میں مزید اضافہ ہو۔ ان سب چیزوں کے درمیان جب اس کو داؤد کا خیال آتا تو وہ یہی سوچتی کہ داؤد کا ریئیکشن کیسا ہوگا، کیا وہ بھی ایسے خوش ہوگا جیسے وہ تھی۔ پھر اپنا دماغ ہر سوچ سے آزاد کر کے وہ اپنے کام میں جھٹ گئی۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے ٹیبل کو اچھے سے تیار کیا تھا، پھر وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو گئی تو اس کو لگا اب تک داؤد آ گیا ہوگا یا اس کی کال میسج کچھ بھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، جس پر وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی بہت۔ یہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟
बाहर वॉल क्लॉक पर वक्त देखती, बड़बड़ाई, जहाँ रात के 9 बजे का वक्त हो रहा था। और कॉल करती हूँ। कुछ सोचकर बहारे ने अपना सेल फोन उठाया और दाऊद का नंबर डायल किया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसको जानकर बहारे को मायूसी हुई। शायद किसी काम में फंस गए हो, वरना राब्ता जरूर करते। टेबल पर कुर्सी घसीट कर बैठकर बहारे ने खुद को तसल्ली दिलवाई और वहीं बैठे दाऊद का इंतजार करने लगी। उसको लग रहा था शायद देर ही, मगर क्या पता दाऊद आ जाए, क्योंकि उसने आज आने का वादा किया था। आज मैं तुम्हारा नकाब ठीक करता हूँ। ऐबक महारोश के पास आता उसके चेहरे पर नकाब ठीक करता बोला तो महारोश गौर से उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी माँ ने कहा मैं बगैर नकाब के आओ। क्या तुम्हें भी यही लगता है मेरे ऐसे आने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? महारोश ने उसको जांचना चाहा। और अगर मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल होता तो मैं कभी तुमसे शादी न करता। जवाबन ऐबक बस इतना बोला, फिर एक मुतमईन नजर महारोश पर डालने लगा। तो क्या बाहर ज्यादा लोग हैं? महारोश ने पूछा। 500 के दरमियान होंगे। कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ डैड की सियासी जमातों के लोग हैं, कुछ मॉम के जानने वाले हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया। ऐबक सरसरी लहजे में बताने लगा। तो 500? सीरियसली? महारोश हक्का बक्का बनी उसको देखने लगी। ऐबक काजियान हूँ मैं, और मेरा वलीमा है। क्या इतने लोगों की गुंजाइश नहीं निकलती? और फिक्र नहीं करो, मीडिया में से कोई भी नहीं होगा। दरअसल इन दिनों मैं टाइट सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा था, ताकि हमारे घर में कोई एंटर न हो पाए। गेट के बाहर सिक्योरिटी फोर्स तुम देख सकती हो। मैं इन्हें कामों में मसरूफ था, क्योंकि डैड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोचा था। ऐबक ने बताया। और मैंने तुम्हें कॉल की थी, पर कॉल किसी लड़की ने रिसीव की थी। वो कौन थी? महारोश ने जानना चाहा। हाँ, मेरी पीए होगी, काम में होता हूँ तो कॉल वो रिसीव करती है। ऐबक ने बताया। हसीफ बातें करेंगे या बाहर भी आने का इरादा है? शाम से रात हो गई, मगर आपकी बातें खत्म होने को नहीं आ रही। पाकिज़ा कमरे का दरवाज़ा नॉक किए बिना अंदर दाखिल होती बोली। हम आ रहे हैं। ऐबक उसको आंखें दिखाता बोला। अब बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिज़ा भी जवाबन उसको आंखें दिखाती जिस तेजी से आई थी, उसी तेजी से बाहर चली गई। चले। मिसेज ऐबक अपना बाजू उसके सामने के बोला तो महारोश बिना कुछ कहे उसको थाम लिया। वो दोनों जैसे ही बाहर आए तो हर एक की निगाह दोनों पर अटक गई, जहां महारोश ऐबक का हाथ मजबूती से थामे नजरें झुका कर आ रही थी। अभी भी वन सॉन्ग प्लीज, उसके बाद आप स्टेज पर बैठ सकते हैं। खुर्रम अचानक ऐबक के पास खड़ा होता बोला तो उसको देखकर ऐबक का माथा ठनका। उसने चारों तरफ देखा, जहां बस बस बड़ी उम्र की औरतें और कुछ लड़कियां थी। मर्द हजरात का इंतजार उसने अलग साइड पर करवाया था, जो मिस्टर गाजियान सिकंदर को नागवार तो बहुत लगा था, मगर ऐबक ने उनको राजी कर लिया था। औरतों की साइड पर आने की इजाज़त बस उसने यमान, अरमान, जमान और यामीन वगैरह को दी थी, जो इस वक्त यहाँ थे नहीं। शायद वो भी दूसरी तरफ थे। तुम यहाँ? ऐबक ने दांत पीस कर उसको देखा। और फूल बाद में बरसाएंगा, पहले गाना, वो भी भाभी के लिए। नो मक्खन, बस जो दिल में है उस हिसाब से गाना गाएगा। प्लीज़ बुरू, नो चीटिंग। खुर्रम उसकी घूरी का असर लिए बिना बोला तो औरतों ने हूटिंग करना स्टार्ट कर दी थी, जबकि महारोश को तो आसपास कौन कौन था ये पता नहीं था। तभी कश्मकश में मुब्तला हो गई थी, और आज बेइख्तियार उसको यूनिवर्सिटी वाला दिन याद आया जब ग्राउंड में ऐबक ने अजीब किस्म का गाना गाया था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे आज भी वो यही कुछ करेगा। ये मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। ऐबक माइक उसके हाथ से लेता बोला। ओके बॉस। खुर्रम सिर को खम देता वहां से चला गया। आबक रहने दो, आज मौका अच्छा नहीं। महारोश ने आहिस्तगी से उसको रोकना चाहा। वो नहीं चाहती थी आज के दिन ऐबक गाना गाए, वो भी उसके लिए। हमने सुनना है। आस पास शोर उठा, जिस पर ऐबक मुस्कुराता महारोश के पास घुटनों के बल बैठा। एन उसी टाइम महारोज मीरब के साथ अंदर दाखिल हुई थी, और ये सीन देखकर उसने जल्दी से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। तो तू मेरा दिल मेरी जान है, जान है जहाँ तू मेरा मान है। तू मेरा दिल दिलदार है, तू जिंदगी दा अरमान है। तू मेरा दिल मेरी जान है जहाँ तू मेरा मान है। तू मेरा दिल दिलदार है, तू जिंदगी दा अरमान है। सुन मेरी रानी मेरे दिल दी कहानी, मैं हूँ तेरा राजा, तू है मेरी रानी। चढ़ती जवानी तेरी आंख मस्तानी। ऐबक वैसे ही घुटनों के बल उसके पास बैठकर गाता उठ खड़ा हुआ तो सबने तालियां बजाना शुरू की, जिसमें सबसे ज्यादा पुरजोश महारोज थी, और सबसे नाखुश मिसेस गाजियान थी, और एक महारोज थी जो बस ऐबक की आंखों में देख रही थी, जैसे उसको अंदर तक पढ़ने का इरादा हो। वो देख रही थी जैसे ऐबक आज बहुत खुश था। उसके खूबसूरत चेहरे पर आज एक अलग चमक थी, और कहीं दानीन से तो मिलकर नहीं आ रहा। महारोज की तरह महारोज के अंदर भी शक का कीड़ा जागा, मगर उसने जल्दी उस कीड़े को सुला दिया। वो तो पाकिस्तान में नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं लगता ये मुझे धोखा देगा। महारोश गौर से ऐबक का चेहरा देखकर सोचने लगी। चलो। ऐबक उसका हाथ पकड़कर स्टेज की जानिब बढ़ा। यहाँ तो सब। स्टेज पर बैठने के बाद महारोश की नज़र सामने पड़ी तो वो हैरत से ऐबक को देखने लगी। और मर्दों का बंदोबस्त साइड पर करवाया है। ऐबक उसकी हैरानी भांपता बोला। और फिर तुमने मुझे नकाब क्यों करवाया?
کیونکہ مجھے یہ ٹھیک لگا۔ اب دیکھو، یہاں اگر تم نقاب میں نہ ہوتی تو کوئی تمہاری تصویر چور سے لے کر اپلوڈ بھی کر سکتا تھا۔ آفٹر آل تم میری بیوی ہو، مگر بعد میں تم نے مجھے بہت ساری باتیں سنانی تھی، تبھی میں نے کوئی رسک نہیں لینا چاہا۔ ایبک اس کو دیکھ کر معصوم لہجے میں بولا تو مہروش اس کو دیکھتی رہ گئی، جو ضرورت سے زیادہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے تم شریف اور مجھ سے ڈرنے والے۔ مہروش نے یہ کہہ کر اپنا سر جھٹک۔ اشریف تو نہیں، ہاں البتہ تم سے ڈرتا ضرور ہوں، ایبک نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بتایا۔ السلام علیکم۔ مہروش اسٹیج پر آتی ان دونوں کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ مہروش نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تم وہی ہو نا جو بکری کے بچے کو خوبصورت کہتی ہے؟ ایبک اس کو گھور کر بولا تو مہروز یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ مہروز اس کو دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی ہے؟ ایبک تنزیہ کیا۔ ہاں ہے نا، میری بہن اور آپ کی بیگم۔ مہروز نے مہروش کی طرف اشارہ کیے بتایا۔ تمہاری بہن کے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے کیا؟ ایبک اس بار مہروش سے پوچھنے لگا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مہروش نے پوچھا۔ میں تو نہیں جانتی، پہلی بار تب دیکھا جب ہمارے گھر آئے تھے، اور لیٹسٹ آج دیکھ رہی ہوں۔ ویسے تم اپنے مجازی خدا سے بولو، میرے شوہر بھی یہاں ہیں تو یہ ذرا مجھ سے ادب سے بات کرے۔ اب میں شادی شدہ ہوں۔ مہروز نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جس پر ایبک ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہیں اس کی بات سن کر مہروش نے اس کو گھورا۔ آروش نے اس کو مہروز اور یامین کے ایمرجنسی نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کیا تمہاری شادی بھی ہو چکی ہے؟ کون ہے وہ بدقسمت؟ ایبک حیرت سے گونگ آواز میں بولا تو مہروز کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ وہ خوش قسمت بولے، مہروز نے جتاتے لہجے میں کہا۔ اچھا، اس خوش قسمت کا نام کیا ہے؟ ایبک نے خوش قسمت لفظ پر خاصا زور دیا۔ یامین لالا، مہروز نے بتایا تو جہاں مہروش نے اپنا سر پیٹا وہیں ایبک کا جاندار قہقہا گونجا۔ سیریسلی لالا، ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم لوگ پٹھان ذات سے تو ہو نہیں، پھر لالا لفظ کیوں یوز کرتے ہو؟ ایبک ہنسی کے درمیان بولا۔ میری ماں ہمارے ماما جان کو لالا کہتی ہے، تو ان کی دیکھی میں ہم بھی اپنے بھائیوں کو لالا کہتے ہیں۔ مہروز نے تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا، تو یامین لالا تمہارا بھائی ہے؟ ایبک مسکراہٹ ضبط کرتا پوچھنے لگا۔ ہاں، استغفر اللہ، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تازہ تازہ ہمارا نکاح ہوا ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا نہ کہ آپ کیا گوہر افشائی کر رہے ہیں تو آپ کی درگتی بنا دیں گے۔ بےدیانی میں مہروز وہاں بولنے والی تھی، مگر احساس ہونے پر جلدی ہی وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ وہ خود ہی کہا تھا تم نے؟ ایبک کندھے اچکا کر بولا۔ تبھی اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا تو وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ تمہارا شوہر مقبول ہے، اگر زبان کو تالا لگائے تو؟ مہروز ایبک کی جگہ بیٹھ کر مہروش سے بولی۔ تو تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اتنا فری ہونے کی؟ مہروش نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تو تم سے ملنے آئی تھی، اور وہ اب خیر سے میرا جیجا ہے، تو اتنی بات تو ہو ہی سکتی ہے۔ مہروز آرام سے بولی۔ تو تم خوش ہو؟ یامین لالا تمہارا پہلے کی طرح خیال رکھتے ہیں نا؟ مہروش فکرمندی سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ میں خوش ہوں، اور وہ میرا خیال بہت رکھتے ہیں، مہروز نے بتایا۔ منہ دکھائی میں کیا دیا انہوں نے؟ ایک خیال کے تحت مہروش نے پوچھا۔ ابوسا مہروز کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ کیا؟ مہروش ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر بولی تو مہروز گڑبڑائی۔ میرے کہنے کا مطلب، تمہارے دماغ میں بوسا بھرا ہے، وہاں تمہارا شوہر کال کے بہانے تمہیں چھوڑ کر اس لڑکی سے آنکھ مٹکا کر رہا ہے، اور تم مجھ سے میری منہ دکھائی کا پوچھ رہی ہو، یعنی حد ہے لاپرواہی کی۔ مہروز بات سنبھال کر سامنے کی طرف اشارہ کرتی بولی تو مہروش اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھنے لگی، جہاں واقعی ایبک کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا۔ کوئی فین ہوگی، مہروش کچھ سوچ کر بولی۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو اپنے شوہر کو پلو سے باندھ کر رکھتی، کیوں ایرا گہرا کے لیے نہ چھوڑتی؟ بھلا آفیشلی ایک شوہر ہوتا ہے، وہ بھی بندہ کسی اور کے لیے چھوڑے؟ ایون کہ یہ ڈرامے اور لاپرواہیاں میں تو کبھی نہ کروں۔ مہروز نے ہاتھ کھڑے کیے کہا تو مہروش عجیب نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ تو تمہاری لینگویج کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ آفیشلی شوہر، پلو سے باندھنا وغیرہ وغیرہ؟ مہروش حیرت سے اس کو دیکھ کر بولی۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے شوہر کا گٹار کہاں ہے؟ مہروز تجسس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ گٹار جب یہ تقریب ختم ہو جائے گی نہ تو ہم سب ٹیریس پر جا کر مزہ کریں گے، مہروز نے پرجوش ہو کر بتایا۔ وقت بہت ہو گیا ہے روز، اور یہ گانے وغیرہ گانا اچھی بات نہیں۔ مہروش نے اس کو سمجھانا چاہا۔ انو روش، کوئی لیکچر نہیں، اتنا وقت ہو گیا ہے، میں نے سنگنگ نہیں کی، اب تو لگ رہا ہے میری آواز ہی گم ہونے والی ہے۔ مہروز جذباتی ہوئی۔ اوکے مگر آج نہیں، کل تم یہیں رک جاؤ، میں ایبک اور پاکیزہ سے کہوں گی وہ کہیں باہر نہ جائے، پھر تم اپنا یہ شوق پورا کرنا۔ مہروش نے کہا، یہاں رہنے کی اجازت مل ہی نہ جائے، بابا سائی نے کبھی نانو کی حویلی کے علاوہ رات گزارنے نہیں دی، اور یامین بھی تو ان کی کاپی ہیں، وہ کہاں رہنے دیں گے؟ مہروز نے منہ کے زاویے بگاڑے۔
کوئی بات نہیں، صبح کو آ جانا یہاں یامین لالا، سامان لالا اور میرب کے ساتھ۔ مہروش نے دوسرا آئیڈیا دیا۔ اچھا، پر تم گٹار تو دو گی نہ اپنے شوہر کا جو سب سے زیادہ اچھا والا ہو؟ مہروز کی سوئی اور گٹار پر اٹکی ہوئی تھی۔ تو تم نے اپنے گٹار کا کیا کر دیا؟ بابا سائیں نے اپنا فیوریٹ گٹار تمہیں دیا تھا، مہروش نے پوچھا۔ وہ تو تبھی یامین نے چھین لیا تھا جب گھر کے گارڈن میں شازی لالا کے ساتھ گانا گا رہی تھی۔ تو ہائے وہ دن اور آج کا دن، میں نے پھر کبھی اپنے گٹار کی شکل نہیں دیکھی۔ پھر جانے کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ مہروز کا غم تازہ ہوا تو مہروش نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ بہارے پوری رات داؤد کا انتظار کی وہیں ٹیبل پر سر ٹکائے سو گئی تھی، اور اب اس کی آنکھ شور شرابے کی وجہ سے کھلی تو اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ ابھی وہ داؤد کے نہ آنے کا سوچتی کہ گولیوں کی آواز نے اس کو ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھنے لگی تو اپنے گھر میں اتنے مردوں کو اسلحہ سمیت آتا دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ تھر تھر کانپتی خوف زدہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی، جن کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ نیچے پھینکتے جا رہے تھے۔ لڑکی چلو ہمارے ساتھ، ایک آدمی سٹائل بنی بہارے کے سر پر بندوق تان کر بولا۔ کون؟ آپ سب؟ بہارے کے منہ سے گھونٹی گھونٹی سی آواز نکلی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ ہل جل پاتی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کون اور کیوں یہاں آئے تھے، اور داؤد نے تو گیٹ پر گارڈز کھڑے کیے تھے۔ تمہاری موت کے فرشتے، دیدار شاہ گھر میں داخل ہوتا بولا تو بہارے ہراساں نظروں سے اس کو دیکھا۔ چل لڑ، ہاتھ نہیں لگانا، یہ خود ہمارے ساتھ چلے گی۔ اس کا آدمی بہارے کا بازو دبوچ کر کچھ کہنے والا تھا۔ جب دیدار نے سختی سے اس کو ٹوکا تو وہ بہارے سے تھوڑا دور کھڑا ہوا، جس سے بہارے کو کچھ دھارس ملی کہ ان مردوں کے درمیان اس کی عزت تو محفوظ ہے، مگر آج اس کو اپنے بچے کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ وہ دب کر ڈر کر اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کہاں چلنا ہے؟ بہارے نے ہمت جما کر کے پوچھا۔ جہاں سے داؤد شاہ تجھے لے کر آیا تھا، دیدار حقارت بھرے لہجے میں بولا تو بہارے کے وجود میں سنسی سی دوڑ گئی، آنکھوں میں نمی، پھر آنسو کسی لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بالآخر آج وہ ہونے والا تھا جس کا خوف اس کو ستاتا تھا۔ ہمیں وہ کچھ نہیں سننا، چلو ہمارے ساتھ، بہارے اپنے اماؤں بننے کا بتانے والی تھی تب دیدار نے سختی سے کہا تو وہ ڈر کر اس کو دیکھنے لگی۔ چادر، بہارے کے منہ سے ایک الفاظ نکلا۔ کیا چادر؟ دیدار کو سمجھ نہیں آیا۔ میں چادر پہن لوں، بہارے نے سر جھکا کر کہا تو دیدار نے غور سے اس کو دیکھا، جس کے کندھوں پر شفون دوپٹہ پڑا تھا۔ وہ سانولے رنگ اور پرکشش نین نقش کی لڑکی تھی جو دیدار کو عام شکل و صورت کی مالک لگی، مگر دیدار کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ داؤد جیسے مرد کو اس میں کیا پسند آیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں جو وہ سب کے مخالف کھڑا ہو گیا تھا؟ وہ خود جس شخصیت کا مالک تھا اس کو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ ہاں جاؤ، پر جلدی آ جانا ہے۔ اور دیدار نے کچھ سوچ کر اس کو اجازت دی تو بہارے مشکور نظروں سے اس کو دیکھتی سیدھی یوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اسائیں، میں ساتھ جاؤں؟ ایک آدمی مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا، جس کی آنکھوں میں بہارے کے لیے غلاظت صاف عیاں تھی، جو دیدار صاف دیکھ سکتا تھا۔ اور چپ کر کے یہیں کھڑے رہو ورنہ اس لڑکی سے پہلے تمہارا کام تمام کروں گا، دیدار نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سیٹیاں چڑھنے کے بعد بہارے نے ایک چور نگاہ ان سب پر ڈالی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ بار بار خود کو حوصلہ دے رہی تھی۔ پہلے جب اس کے ساتھ برا ہوا تو اس نے احتجاج نہیں کیا، وہ اکیلی تھی، کمزور تھی، مگر آج وہ اکیلی نہیں تھی، داؤد اس کے ساتھ تھا، اور اب تو اس کی زندگی میں ننھی جان آنے والی تھی یا آنے والا تھا جس کی ذمہ داری اس پر تھی۔ وہ کیسے آج خود کو ان بے رحم لوگوں کے حوالے کرتی؟ بہارے آیتل کرسی کا ورد کرتی آہستہ آہستہ قدم لیتی اپنے کمرے کے بجائے دوسری طرف بڑھی، جو باہر کا دوسرا دروازہ تھا جہاں سے وہ بھاگ سکتی تھی۔ تبھی بہارے دروازے کے پاس آئی جو صد شکر لاک نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلتی چلی گئی۔ اسائیں، یہ ابھی تک نہیں آئی، کہیں ہماری آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک گئی؟ ایک آدمی بولا تو دیدار کا ماتھا ٹھنکا۔ کہاں جائے گی؟ وہ یہیں ہوگی۔ انتظار کرو، دیدار نے کہا۔ اس کو نہیں لگا کہ بہارے بھاگنے کی ہمت کر سکتی ہے، شکل سے وہ اس کو بہت ڈرپوک لگی تھی۔ بہارے باہر آئی تو نظر خون میں لت پت گارڈز پر پڑی تو اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کے در پر ہوئی تھی۔ ہے اللہ! بہارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی سسکی، مگر ان کے آنے کا، اپنے پکڑے جانے کا خوف غالب آیا تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے روڈ کی جانب بھاگنے لگی۔ بہارے سے جتنا تیز بھاگا جا سکتا تھا وہ بھاگ رہی تھی، ساتھ میں بار بار پلٹ کر بھی ضرور دیکھتی۔ ابھی بھی وہ اپنے پیچھے دیکھ کر جیسے سامنے دیکھا تو ایک گاڑی کو آتا دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ ساکت نظروں سے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ منظر دھندلا سا نظر آنے لگا، دل کی دھڑکن کی پوری رفتار سے دھڑکنے لگی۔ گاڑی اب اس کے زیادہ دور نہیں تھی۔ بہارے کو اپنے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تو وہ دھڑام سے نیچے گری تھی۔ جاری ہے تیرا ہوں، جان لے سیزن 2 آف حال دل تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 63۔ بہارے۔ داؤد کسی ڈراونے خواب کے زیر اثر جھٹکا کھا کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ داؤد، کیا ہوا تمہیں؟ حریم جو پاس ہی بیٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی،
दाऊद को यूं चीख मार कर उठता देखा तो फिक्रमंदी से उसकी जानिब आई, जिसका पूरा चेहरा पसीने से शराबोर हो गया था। अम्मा साईं, वो दाऊद से कुछ बोला नहीं गया। और पानी पियो पहले। हरीम ने बेड की साइड टेबल से जग उठाकर पानी गिलास में उंडेला। शुक्रिया। दाऊद पानी का गिलास लेकर बोला। अहमद दुरैद ने सब बता दिया। हरीम उसको देखकर बोली, यकीनन सब की तरह आप भी खफा होंगी, जैसे मैंने निकाह नहीं बल्कि कोई गुनाह किया हो। दाऊद तल्ख लहजे में बोला, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी औलाद की खुशी है। हम थोड़े खफा ज़रूर थे, मगर फिर ख्याल आया ज़रूर कोई मजबूरी लाहिक हुई होगी, तुम्हें तभी ऐसा अमल करने की ज़रूरत पड़ गई। तुम्हें नहीं पता दाऊद, पर हम माओं के पास अपनी औलाद को माफ़ करने के लिए बहुत सी दलीलें होती हैं। हरीम उसके बालों में हाथ फेर कर बोली तो दाऊद ने अपना सिर उसकी गोद में रखा। और मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, समझ नहीं आ रहा अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। मैं खौफ ज़दा नहीं होना चाहता, पर बहारे के लिए मैं खौफ ज़दा हो गया हूँ। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। दाऊद ने बताया, उस लड़की में क्या है ऐसा जो हमारा शोख मिजाज बेटा इतना संजीदा हो गया है। हरीम मुस्कुराकर बोली, पता नहीं, शायद कोई एक चीज़ नहीं उसमें जो मुझे पसंद ना हो। दाऊद किसी ट्रांस की कैफियत में बोला, हम मामा साई से बात करेंगे, वो ज़रूर तुम्हारी बीवी को तस्लीम करेंगे। हरीम ने उसको तसल्ली करवाई, पर दाऊद खामोश रहा। फिर जब दिल मजीद घबराहट का शिकार हुआ तो वो बेड से उठ गया। अब क्या हुआ? हरीम ने नासमझी से उसको देखा। मैं जा रहा हूँ, दाऊद अजलत में बोला। तो कहाँ जा रहे हो? हरीम भी उठ खड़ी हुई। कराची। मैं जब तक बहारे को सही सलामत देख नहीं लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। दाऊद बेचैन लहजे में बोला, शाजी ने कहा है ना तुमसे, वो तुम्हारी मदद करेगा, तो फिर तुम क्यों जल्दबाजी का मुजाहिरा कर रहे हो? हरीम ने उसको रोकना चाहा, और मुझे उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे कल ही शहर चले जाना चाहिए था, और आज मैं जाकर ही रहूंगा। दाऊद संजीदगी से कहता ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की कीज उठाता कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हरीम ने दुरैद को कॉल मिलाई। हेलो दूर, आप कहाँ हैं? और मैं डेरे पर हूँ। क्यों, क्या हुआ है? दुरैद ने जवाब देने के बाद पूछा। दाऊद शहर जाने के लिए निकल रहा है, और आपको पता है मामा साई ने उसके पहरे में अपने आदमी बैठाए हुए हैं। हरीम फिक्रमंदी से बोली, तुम फिक्र नहीं करो, दाऊद को कुछ नहीं होगा, वो खैरियत से शहर पहुंच जाएगा। दुरैद ने उसको तसल्ली करवाई। दाऊद ने चोरी निकाह कर लिया, अब क्या होगा? हुरम सारी बात जाने हैरत से गूंगा आवाज में बोली, हम बारात लेकर जाएंगे शहर। पास बैठे शाजिम ने तंजिया किया, तो तुम फजूल गोई के अलावा कुछ और नहीं कर सकते क्या? हुरम ने उसको घूरा। आप कहो, शौहर हूँ मैं अब तुम्हारा। शाजिम ने डबल घूरी से उसको नवाजा। आप कहती हमारी जूती। हुरम ने सिर झटक कर कहा, जूती का तो पता नहीं, पर जूती की मालिक जरूर मुझे आपा कहेगी। और खुश फहमियाँ। हुरम ने तमसुखुराना नजरों से उसको देखा। हकीकत है मैडम स्टाइलिश मौलानी, तुम्हें मुझे को आपा कहना होगा। शाजिम जताती नजरों से उसको देख कर बोला, और अगर ऐसा है तो तुम्हें भी हमें आपा कहना होगा। हुरम ने अपना मुद्दवा उसके सामने किया। अशकल देखी है अपनी आईने में जो मैं शाजिम शाह तुम्हें वहाँ पर कहूँगा। शाजिम मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो हुरम ने तब कर उसको देखा। तुमने भी अपनी सड़े हुए बैंगन वाली शक्ल देखी है जो हम तुम्हें वो भी आप जनाब कहकर मुखातिब करेंगे। हुरम ने हिसाब बेबाक किया। क्या कहा? सड़े हुए बैंगन वाली शक्ल? होश है तुम्हें? इस कदर गुस्ताख अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तुमने अपने मजाजी खुदा के लिए। शाजिम ने कड़े चितौनों से उसको देखकर कहा, हमें अच्छे से अंदाजा है हमें तुम्हें क्या कहना चाहिए, इसलिए दोबारा हमारी खूबसूरती में गुस्ताखी तुम मत करना। हुरम वार्न करती नजरों से उसको देखा। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। दरवाज़ा बंद होने की वजह से शाजिम बेड पर आराम से लेटता उसको हुक्म सादिर करने लगा। रात के वक्त तो बड़ा मेरा बेड याद आ जाता है। अब जब कमरा नॉक हुआ है तो चेक भी खुद करो, हम नहीं जाने वाले। हुरम भी टांगे ऊपर के सोफे पर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है, उठो और देखो कौन है बाहर। शाजिम ने उसको घूरा। खुद जाओ, हुरम ने शान बेनियाजी से कहा। हूर, शाजिम ने तंबीह करती नजरों से उसको देखा। तो खुद जाओ। हुरम के वही अल्फाज जिस पर शाजिम ने दांत किचकिचाए। और बहुत नाफरमान हो, शाजिम दांत पीस कर कहता उठ खड़ा हुआ। जैसे को तैसा। हुरम ने जुबान दिखाई तो शाजिम सिर झटक कर दरवाजे की तरफ आया तो दरवाज़ा खोलने के बाद सामने माही को देखकर उसको शर्मिंदगी हुई। अम्मी आप आए अंदर। शाजिम ने जल्दी से उसको अंदर आने को कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर हुरम भी झट से खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। हुरम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम दोनों लड़ रहे थे जो दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त लग गया? माही ने दोनों को मशकूक नज़रों से देखा। लड़ाई तौबा करे, रमज़ान करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब शैतान कैद होने वाले हैं, तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाने वाला भी लगता है जल्दी कैद हो गया है, इसलिए हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, बातें कर रहे थे। है ना जी? हुरम सांस ले बिना कहती आखिर में शाजिम को ठुक्का मारा। हाँ जी, बिल्कुल बजा फरमाया बेगम ने, मगर आपको ऐसा क्यों लगा हम लड़ाई कर रहे?
ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہماری شادی کو۔ شازم خشمگین نظروں سے حرم کو دیکھتا جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ اچھی بات ہے پھر تو۔ دراصل میں یہ بتانے آئی تھی کہ امی کے گھر آج تم دونوں کی دعوت ہے، اس لیے تیار ہو جانا جلدی سے۔ ماہی کو ان کی بات پر یقین تو نہیں آیا تھا، مگر وہ بنا بحث کے اصل بات پر آئی۔ تو دعوت کیوں؟ آج تو ہمارا ولیمہ تھا۔ شازم چونک کر بولا۔ وہ کچھ وقت کے لیے کینسل ہو گیا ہے، ماہی نے بتایا۔ شکر۔ حرم کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ کیا مطلب؟ ماہی ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ شکر آئی مین کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، حرم نے بات سنبھالی۔ بے شک، ماہی مسکرائی۔ چالاک لومڑی، تو شازم آہستگی سے بڑبڑایا تو حرم نے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارا تو شازم درد سے بلبلا اٹھا، مگر ماہی کی موجودگی میں خود پر ضبط کرنے لگا۔ تو میں چلتی ہوں، تم لوگ ابھی سے تیاری کر لو، اور ہاں، کل تم دونوں نے اسلام آباد جانا ہے، آروش نے بھی دعوت رکھی ہے۔ ماہی کو جاتے وقت اچانک خیال آیا تو دونوں سے کہا، ہمارے پیٹ کا اسٹمک خراب ہے، اتنی دعوتیں ہم سے ہضم نہیں ہو پائے گی۔ حرم نے بے اختیاری میں کہا تو اس کی بات پر شازم نے اپنا ماتھا پیٹا، وہیں ماہی کے ماتھے پر ناسمجھی کی لکیر ابھری۔ اب پیٹ کا اسٹمک ہو امی؟ اس بدھو کا مطلب ہے پیٹ، یعنی اسٹمک کا اسٹمک۔ پیٹ؟ یہ دماغ والے اسٹمک معدے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پیٹ والے اسٹمک کی بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب بھی پیٹ ہوتا ہے۔ خود تو پتہ ہے ایک انگلش ورڈ کی اردو کی کتنی معنی ہوتی ہے۔ شازم زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے حرم کے بازو پر چٹکی کاٹ کر وضاحت دینے لگا تو ماہی کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا، جبکہ اپنا بازو سہلاتی حرم خونخوار نظروں سے شازم کو دیکھ رہی تھی۔ اب سب اسٹمک میں ڈائجسٹ ہو جائے گا، تم دونوں بس جانے کی تیاری کرو، میں بھی جا رہی ہوں۔ اور آخری بات، ماہ رمضان قریب ہے تو یہی دن تم دونوں کے بس دعوتوں میں گزریں گے۔ ماہی دونوں سے کہتی کمرے سے جیسے باہر گئی۔ حرم نے شازم کے بال پکڑ لیے۔ یوں جنگلی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ شازم اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے نکالنے کی کوشش کرتا تپے ہوئے انداز میں بولا۔ جنگلی کے کچھ لگتے، پہلے ہمیں یہ بتاؤ، چھوٹی امی کو انکار کیوں نہیں کیا کہ ہم کسی دعوت میں نہیں جا سکتے، اور تم نے ہمیں چٹکی کاٹی کیوں؟ حرم اس سے دور ہوتی بولی۔ کیونکہ تمہاری اٹپٹی باتوں کو بریک دینا تھا، اور دوسری بات، بڑے شیطانوں کے قید ہونے کی باتیں ہو رہی تھی۔ شازم دو بدو بولا۔ غلطی ہو گئی، دماغ سے خیال نکل گیا کہ ایک بڑا شیطان تو ہمارے پاس کھڑا ہے، ہماری مانو، یہیں رہو ورنہ قید ہو جاؤ گے۔ حرم نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو تم نہ اب اپنی ساری لمٹس کراس کر رہی ہو۔ بائی دی وے، ہم نے سارا رمضان شہر گزارنا ہے، پیکنگ کر لو، کل ہم نکلیں گے۔ شازم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس پر بم پھوڑنے لگا۔ ہم کس خوشی میں شہر جائیں گے، حیات کر لو، ابھی خود ہی میاں بیوی کی رٹ لگائی ہوئی تھی، مجھے کیس کے سلسلے میں شہر جانا ہے، تو ایز اے نائس بیوی ہونے کی صورت میں تم میرے ساتھ چلو گی؟ شازم نے جتایا، نو نیور ایور۔ حرم نے انکار کیا، فار ایور۔ ویسے آج تم نے اپنی شان میں خود گستاخی کر لی، یہ بول کر آئے مینا، کیونکہ در حقیقت تمہیں کہنا تھا اوی مین۔ ہاں 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 ہاں۔ شازم اپنی کے اختتام میں خود ہی کہا لگانے لگا تو حرم کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ کیا ہوا؟ بتی کیوں گل ہے؟ ایبک واش روم سے فریش ہو کر باہر آتا ماہ روش سے بولا۔ روز نے آج یہاں آنے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں آ رہی، اس کی کوئی کلاس ہے ضروری، ماہ روش نے بتایا۔ اوہ کوئی نہیں، شام میں بلا لینا، ایبک نے مشورہ دیا۔ شام میں اس کو یامین لالا کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے، ماہ روش نے بتایا۔ پارٹی سے یاد آیا، مجھے بھی بہت سے انویٹیشن ملے ہیں، پھر تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ ایبک کو اچانک خیال آیا تو اس سے رائے لینے لگا۔ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماہ روش کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اور میں ضروری کام سے واپس آؤ، پھر تفصیل سے بات کروں گا، ابھی میں نکل رہا ہوں۔ ایبک ہاتھ میں گھڑی پہن کر مصروف انداز میں اس سے بولا۔ کون سا کام ہے؟ ماہ روش نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ اور میں نے دوسری فلم سائن کی ہے، ایبک اس کے روبرو کھڑا ہوتا بتانے لگا۔ کیا تمہارا بس یہی کام ہوتا ہے؟ کبھی کسی گانے کی ریکارڈنگ، کبھی کسی ایڈ کا شوٹ، کبھی کسی ماڈل کے ساتھ فوٹو شوٹ، اور اب یہ فلمز میں کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ اگر تمہاری آواز اچھی ہے تو ٹھیک ہے، تم نے گایا، شوق پورا ہو گیا، اب بس ختم کرو ان چیزوں کو۔ اس کی بات سن کر ماہ روش اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی، دیکھو وائفی، مجھے اپنا ایک نام بنانا ہے، اور کتنا نام چاہیے؟ جس راستے کے تم مسافر بنے ہو وہاں بس زیادہ کی چاہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تمہیں تمہارا بڑا نام مل گیا ہے، اور اب اس سے زیادہ بھی تمہیں ملے گا، پھر بھی تم نے یہی کہنا کہ مزید نام کمانا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے جو منزل تلاش کی ہے وہ ایک ریگستان میں موجود پانی کے برابر ہے، جہاں انسان کو دور سے پانی نظر تو آتا ہے، مگر جب پاس جاؤ تو پتہ چلتا ہے یہاں تو کوئی پانی ہے ہی نہیں۔ ماہ روش اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولی، اوف صبح صبح اتنا لیکچر۔ ایبک اس کی بات سے محفوظ ہوا۔ میں سیریس ہوں، ماہ روش نے سنجیدگی سے کہا، اور بلیو می، میں بھی اپنے پیشن کے معاملے میں بہت سیریس ہوں، اور آج تو مجھے فلم میں موجود کاسٹ سے ملنا ہے، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا کہنا ہے
जो मेरी फिल्म की हीरोइन बनेगी वो एक बड़ी हस्ती है। ब्ला ब्ला, यानी मैं ऐबक गाजियान हूँ। लोगों को मेरे साथ काम करने के बाद ही एक पहचान मिलती है, मेरे बगैर वो कुछ नहीं। तो दैट्स व्हाई मैं उस हस्ती को देखना चाहता हूँ जो मेरी फिल्म में मेरे साथ काम करने, मुझे टक्कर देने के लिए जो है। वो कौन है जिससे मैं अनजान हूँ? आई वॉन्ट टू मीट, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऐबक उसको कंधों से थाम कर बोला तो महारोश बस उसको देखती रह गई। इतना गुरूर। महारोश ने अफसोस से उसको देखा। वो बिलावजह नहीं एनीवे। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मैं रात से पहले वापस आ जाऊंगा। ऐबक उसका माथा चूम कर कहता कमरे से बाहर निकल गया। है दुनिया है रोश, यहाँ इंसान को वो मिलता है जिसकी उसको तलब होती है, जिसकी वो चाह करता है। किसी को अच्छे अमाल करने की चाह होती है, तो किसी को बस अपना नाम बनाना होता है, किसी को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, तो किसी के लिए अनमोल उनके रिश्ते होते हैं। यहाँ किसी एक की एक चाह नहीं होती, ये दुनियावी चीज़ें हैं जिसमें इंसान खुद को पूरी तरह से थका देता है। माँ रोश को किसी की बताई गई बातें याद आई तो उसने गहरी सांस खारिज की। बाहरे बाहरे कहाँ हो तुम? दाऊद जैसे तैसे करके कराची पहुंचा तो गेट पर गार्ड्स न पाकर और घर की ऐसी उबड़ खाबड़ हालत देखकर किसी अनहोनी के एहसास से उसका दिल जोर से धड़का था। दाऊद किसी पागलों की तरह घर के एक कोने से दूसरे कोने फिर हर एक कमरे में उसको तलाश करता पुकार रहा था, मगर यहाँ बहारें होती तो उसकी एक पुकार में वापस आ जाती। और बहारें, कैन यू हियर मी, ये जान के भी कि बहारें यहाँ नहीं है, उसके बावजूद भी दाऊद उसको आवाज़ लगाने लगा। और कहाँ हो यार तुम? दाऊद को अपनी हालत गैर होती महसूस हुई। वो बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरता हॉल में नजर दौड़ाने लगा जहाँ उन दोनों का बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा था। तो बहारें, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा नुकसान होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दाऊद आहिस्तगी से बड़बड़ाता था। हार का डाइनिंग हॉल आया तो वहाँ किया गया इख्तिताम देखकर उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए, मगर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। भाई, अगर बहारें ने मेरे लिए कल रात किया था तो उसका मतलब बहारें मुझसे ज़्यादा दूर नहीं होगी। दाऊद खुद को तसल्ली करवाने लगा। तभी उसकी नज़र टेबल के पास नीचे गिरी फाइल पर पड़ी तो उसका माथा ठनका। वो झुककर फाइल उठाकर खोलने लगा तो नज़र सबसे पहले एक नोट पर पड़ी जिसमें लिखा था, हेलो पे एक बार, दो बार, तीन बार। बार बार जाने कितनी बार दाऊद ये अल्फाज पढ़ता बेयकीन नज़रों से रिपोर्ट्स चेक करने लगा, जो पॉजिटिव थी, यानी बहारें प्रेग्नेंट थी और ऐसी पेचीदा हालत में गायब थी। जिंदगी में पहली बार दाऊद को अपना आप बेबसी की इंतहाओं पर महसूस हुआ था। आज उसको अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। एक ऐसा वक्त आ गया था जिस पर वो महज चीख सकता था, चिल्ला सकता था, मगर फौरी तौर पर कुछ कर नहीं सकता था। अब बहारें, दाऊद के होंठों में हल्की सी जंबिश हुई। वो रिपोर्ट से एक हाथ से थामता आगे बढ़कर डोंगे का ढक्कन उठाया तो साइड पर एक और चिट थी, जिसको देखकर दाऊद लब भींचकर वो चिट अपने हाथ में लेने लगा। हाइलू, और दाऊद के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट आई। कितना बदनसीब था वो जो इतनी बड़ी खुशी ढंग से महसूस तक नहीं कर पा रहा था। उसने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, फिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था? जिंदगी में पहली बार उसने किसी को खुद से ज्यादा चाहा था और आजमाइश में भी उस इंसान से दूर रहकर डाला जा रहा था। दाऊद उस चिट को अपने हाथ को मजबूती से थामता बारी बारी सब टेबल्स में पड़ी चिट्स उठाकर पढ़ने लगा। यू पेपा, इस बार दाऊद की आंखों में नमी उतरने लगी। उसको सांस लेने में मसला होने लगा। कमिंग पेपा, कैसी होगी बहारें? किस हाल में, किसके हाथों में होगी? मुझे दादा साई से बात करनी होगी, जरूर ये सब उनका किया धरा होगा। दाऊद खुद को कंपोज करता एक आखिरी नज़र घर पर डाले बाहर की तरफ बढ़ा। मुझे इंतज़ार करना सख्त जहर लगता है, आप सख्त लहजे में प्रोड्यूसर से बोला। थोड़ा मज़ीद, वो बस आने वाली है, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो दूसरे मुल्क से आने वाली है, तो फ्लाइट का मसला हो गया होगा। तुम गुस्सा मत हो, उससे मिलकर तुम्हें इंतहा की खुशी होगी। तुम सोचो, अगर ये फिल्म बन गई जिसमें 2 स्टार्स हैं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग लग जाएगी। प्रोड्यूसर उसको शांत करने की खातिर बोला, और कौन है वो जिसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक किया जा रहा है? मैं एक बात क्लियर कर लूँ, अगर मुझे वो पसंद नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि मैं उन लोगों से काम करना पसंद नहीं करूँगा जिनकी नज़र में वक्त की अहमियत नहीं। ऐबक संजीदा अंदाज में 2 टूक बोला, ओके, रिलैक्स करो और उसकी पहली और आखिरी कोताही समझ कर दरगुजर कर लो। प्रोड्यूसर ने कहा, नाम क्या है उसका? रहा, हाँ, ये तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, स्पेशली उसने कहा है। प्रोड्यूसर ने कहा तो ऐबक ने कंधे उचकाए। तभी हिल की टिक टिक उनको अपने पास सुनाई दी। लगता है वो आ गई है, प्रोड्यूसर पुरजोश आवाज में कहता उठ खड़ा हुआ था, मगर ऐबक अपनी जगह से हिला नहीं था। वो बस पेपर वेट को घुमाने में मगन था। सॉरी एवरीवन, दरअसल मैं ट्रैफिक की वजह से ज़रा लेट हो गई। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर एक लड़की अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए बोली तो नस्वानी आवाज़ सुनकर ऐबक ने अपनी चेयर को पीछे घुमाया था।
اس کی نظر ہائی ہیل سے ہوتی اس کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو ایبک کے چہرے پر جو پہلے بیزاری سے بھرے تاثرات تھے اب ایک وقتم عجیب سے ہو گئے تھے۔ وہ اکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو کوئی شک ہو۔ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی ہتھیاروں سمیت بہت گہری نظروں سے ایبک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسٹر گازیان کیسا لگا؟ سرپرائز پروڈیوسر کی آواز نے ایبک کو ہوش کی دنیا میں لایا۔ سرپرائز؟ ہاں، شاید سرپرائز سے زیادہ اس کے لیے یہ ایک شوق تھا، بہت بڑا شوق۔ وہ دانین جبار ایبک کی آواز بڑبڑاہٹ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ جاری 13 ہوں جان لے سیزن 2 آف حال دل تحریر رمشا حسین ایپیسوڈ 64 ایبک گازیان تمہیں اندازہ نہیں تم سے ملنے کے لیے میں کتنی بے تاب تھی۔ دانین خود ہی چل کر اس کے پاس آتی، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر نزاکت بھرے لہجے میں بولی تو ایبک نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اور وہی غصہ، وہی ایٹیٹیوڈ، بس وضاحت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دانین ڈھیٹپن سے مسکرا کر بولی، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو پرسنلی پہلے سے جانتے ہیں؟ پروڈیوسر حیرت انگیزی سے ان کو دیکھ کر بولا، آف کورس، ہمارا بہت خوبصورت وقت آپس میں ساتھ گزرا ہے، ہماری ایک دوسرے سے بہت یادیں وابستہ ہیں۔ دانین مانی خیز نظروں سے ایبک کو دیکھ کر بولی، ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں پھر شوٹنگ کل سے سٹارٹ کر لینی چاہیے۔ پروڈیوسر نے کہا، کوئی شوٹنگ نہیں ہوگی، کاسٹ نیم میں یا تو ہیرو نیم چینج ہوگا یا پھر ہیروئن۔ ایبک اچانک سرد لہجے میں بولا تو دانین نے آئی برو اوپر کی اس کو دیکھا۔ ہے کیسی بات کر رہے ہو؟ سب فائنل ہو گیا ہے۔ پروڈیوسر نے اعتراض اٹھایا، میں ایبک گازیان ہوں جو اگر اپنے پاؤں کا شوز بھی لے تو پہلے یہ جانچتا ہے کہ اس شوز کا معیار میرے پاؤں میں پہننے جیسا ہے یا نہیں، اور یہاں تو میرا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو میں ان محترمہ کے ساتھ کرنا تو دور سوچنا بھی خود پر حرام سمجھوں گا۔ اگلی بار مجھ سے کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کروانے سے پہلے سامنے والے کی اوقات، اس کی حیثیت دیکھ لیا کرے۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہوتا جو میں ہر ایرے گہرے پر ضائع کروں۔ ایب کے ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اتنی بے عزتی پر دانین کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مسٹر، شاید تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ میں ڈیز ہوں، میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں، تبھی تو بول رہا ہوں۔ وہ کیا ہے نا؟ ایبک گازیان اپنی زندگی میں برے تجربات کو بھولتا نہیں، اس کو یاد کرتا ہے تاکہ اگلی بار ایسا برا تجربہ نہ ہو۔ بعض دفعہ جن کی اوقات آپ کے قدموں میں نہیں ہوتی، آپ پھر بھی ان کو تھوڑی جگہ اپنے دماغ میں دیتے ہیں تاکہ دوبارہ آپ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو۔ ایبک دانین کی بات درمیان میں کاٹ کر ہدکآمیز لہجے میں بولا تو دانین نے زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ او بختیار، کیا تم نے پاکستان مجھے میری انسلٹ کروانے کے لیے بلوایا تھا؟ دانین نے غصے سے پروڈیوسر کو مخاطب کیا جو خود اپنی جگہ حیران پریشان تھا۔ مجھ سے ملنے آ رہی تھی تو مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایبک گازیان کا رویہ کیسا ہوگا۔ اتنا تو پتا ہوگا وہ ہر ایک کو امپورٹینس نہیں دیتا۔ ایپ نے جیسے قسم اٹھائی تھی کہ بھگو بھگو کر طنز کا تیر مارے۔ میں دانین جبار ہوں، میری خود ہی ایک الگ پہچان ہے، میں چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہیں آسمان سے زمین پر پٹک سکتی ہوں۔ دانین نے غصے سے کہا تو ایبک ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں زیادہ ہنسنے کی وجہ سے نمی اترنے لگی۔ پروڈیوسر جبکہ وہاں سے نکل گیا تھا، ہم اس دانین جبار کی الگ پہچان جو ہے وہ ایبک گازیان اچھے سے جانتا ہے۔ تم نے یہ پہچان کیسے بنائی ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں ہر ایک ڈائریکٹر۔ پروڈیوسر کا بستر گرم، اب کو ایب کچھ کہنے والا تھا جب دانین اس کی بات کا مطلب سمجھے اس پر ہاتھ اٹھانے والی تھی، جب ایبک نے درمیان میں اس کا ہاتھ روک لیا۔ ہنو، آج یہ حماقت کر لی، اگین نہ کرنا، تمہاری اوقات نہیں اتنی۔ ایبک اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے ایسے فاصلہ کیے کھڑا ہوا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ بڑا غرور آ گیا ہے نا تم میں، اس کو مٹی میں ملا دوں گی۔ تمہارے سینے پر ابھی بھی میرے نام کا حرف ہے، مت بھولو گزرے سالوں میں کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ۔ دانین شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی، یاد ہے، اچھے سے یاد ہے، اور تم مت بھولو کہ تمہارے ایکشن پر میرا ری ایکشن کیا تھا، اور اب تو خیر سے میں ایک پاپولر بندہ ہوں، تو تم سوچو تب تمہارا اتنا برا حال کیا تھا تو اب کیا کروں گا۔ ایبک اس کے گرد چکر کاٹ کر بولا، اس کا حساب دینا ہوگا تمہیں، یہ مت سوچنا کہ میں اتنی دور تمہاری محبت میں آئی ہوں۔ دانین نفرت انگیز لہجے میں بولی، ہاں 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 بالکل، میں ایسا نہیں سوچوں گا، کیونکہ جیسا کہ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں، تو اب بھی یہی کہوں گا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم ایبک گازیان سے پیار کرو۔ ایبک تنبیہ بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، لسن ایبکا، آئی ڈونٹ نو، مگر تم یہ فلم میرے ساتھ کرو گے، تم نے فلم سائن کی ہے، اب تم مکر نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہے ایسے تمہارا بہت لاس ہوگا۔ دانین اپنا لہجہ نارمل کرتی بولی، نقصان ہوگا تو میرا ہوگا، تمہیں اس کے لیے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اپنے نقصان کو فائدے میں بدلنا آتا ہے، اور تم اگین میرے راستے میں مت آنا ورنہ کچل دوں گا اپنی گاڑی کے نیچے۔
ऐबक सर्द नज़रों से उसको देखकर वार्न करता लंबे लंबे डग भरता वहां से बाहर निकलता चला गया। उसको जाता देखकर दानीन ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा। है दानीन, ये सब क्या था? तुम्हारा और ऐबक गाजियान का कोई सीन है? इसके बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? बख्तियार वापस अपने ऑफिस में आता गुस्से से भरी दानीन को देखकर पूछने लगा। ऐबक ये फिल्म करेगा, तुम्हें उसको राजी करना होगा वरना मैं तुम्हारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आग लगा दूंगी। दानीन उसकी बात नज़रअंदाज करके बोली, वो नहीं करेगा, अब वो मना कर चुका है और काफ़ी गुस्से से यहाँ से गया है, जैसे उसको तुम पर बहुत गुस्सा हो। मुझे बताओ ये क्या माजरा है? बख्तियार ने कहा। उसने फिल्म साइन की है और फिल्म साइन करने के बाद अगर वो फिल्म करने से इनकार करता है तो तुम्हें उस पर केस करना चाहिए। पर केस करो, देखना फिर अपना नाम बचाने की खातिर खुद ब खुद राजी हो जाएगा मेरे साथ काम करने में। दानीन मक्कारी से बोली। तभी बख्तियार के मोबाइल में मैसेज ट्यून बजी तो वो अपना फ़ोन चेक करता गहरी सांस खारिज के दानीन को देखने लगा जो यहाँ से वहाँ टहल रही थी। लुक एट हियर, ऐबक ने अभी से अमाउंट ट्रांसफ़र किया है मेरे अकाउंट में। बख्तियार मोबाइल स्क्रीन दानीन की तरफ करता बोला तो दानीन ने छीनने वाले अंदाज में उससे मोबाइल लिया। व्हाट इज़ दिस? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम केस करो उस पर, मुझे कुछ नहीं पता। तो दानीन गुस्से से पागल होने के दर पर थी। और मुझे हमेशा के लिए अपना करियर दाव पर नहीं लगाना। ऐबक ने मुझे डबल रकम दी है जिस पर केस करने का जवाज ही नहीं बनता और मैं बेवकूफ़ नहीं जो तुम्हारी वजह से उसके साथ बिगाड़ूंगा। बख्तियार से झटक कर बोला, तो तुम ही हो ना वो जो बार बार बोल रहा था ये साल की बहुत बड़ी मूवी है, अगर ये मैंने और ऐबक ने एक साथ की तो पूरी सिनेमा में धूम मच जाएगी। फिर अब क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ? ऐबक के थोड़े गुस्से ने और पैसों से तुम बिक गए। दानीन खशमगीन नज़रों से उसको देखकर बोली, मैं मानता हूँ मैंने ऐसा कहा था पर तब मैं अनजान था कि तुम दोनों के बीच में कुछ मसला है। एवे में तो अभी भी नहीं जानता कि असल बात क्या है। बख्तियार शाने उचकाकर बोला, तो तुम ऐबक को कन्विंस नहीं करोगे? दानीन ने संजीदगी से पूछा। वो अपनी जिद का पक्का है, अगर किसी बात पर इनकार किया तो कोई उसके इनकार को हाँ में बदल नहीं सकता, बख्तियार ने कहा। तो दानीन ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। वो जानती थी अपने सामने ऐबक उसको देखकर लाजमी शदीद रद्द अमल का मुजाहिरा करेगा पर उसका अंदाज इतना हदकामेज और लहजा नफरत अंगेज होगा इस बात का उसको गुमान तक नहीं था। वो समझती थी कि साल गुजरने के बाद वो ठंडा हो गया होगा मगर ऐसा नहीं था। ऐबक तो अभी तक वैसे ही गुस्से में था। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत भरा जज्बा वो देख चुकी थी। बहारे को होश आया तो खुद को अनजान जगह देखकर उसका दिल खौफ से धड़का। वो हरासान नजरों से अपने चारों तरफ देखने लगी तो किसी आदमी को अपने पास बैठा देखकर उसका गला खुश्क हुआ। हडरो नहीं बच्चे, तुम महफूज जगह पर हो। यमान उसको देखकर शफकत भरे लहजे में बोला। आप कौन? बहारे अभी भी डरी हुई थी। मैं यमान मुस्तकीम हूँ। सॉरी मगर आपका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से होने वाला था, पर अल्लाह का शुक्र है आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और आपको पता है आपकी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ी डॉक्टर से कि मैं एक लापरवाह बाप हूँ जिसने अपनी मासूम बच्ची की शादी कम उम्र में करवा दी और उसकी खैर और आफियत जानने की कोशिश भी नहीं की। यमान उसका डर दूर करने की खातिर मज़ाहिया अंदाज में बोला, मैं समझी नहीं। बहारे वाकई कुछ नहीं समझी थी। आप माशाअल्लाह से प्रेग्नेंट हैं मगर वीक हैं और जिस तरह आप रोड पर भाग रही थी ऐसे में आपके बच्चे का सही सलामत होना बस एक मौजा है। यमान ने बताया तो बहारे का हाथ अपने पेट पर गया। मेरा बच्चा ठीक है। बहारे का दिल भर आया अल्लाह के फजल से और मैं आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। आपने शौहर का नाम नंबर वगैरह बता दे ताकि मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ कि जैसी कंडीशन है ऐसे में वो परेशान हो गए होंगे। यमान ने कहा। तो बहारे को खौफ ने आ घेरा, मुझे उनके पास नहीं जाना। आप प्लीज़ मुझे किसी सेफ जगह पहुंचा दें वरना वो लोग मुझे गलत जगह पहुंचा देंगे, मेरे बच्चे को भी मार देंगे। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। बहारे रोते हुए बोली तो यमान परेशान हुआ। क्या मतलब? क्या कोई आपको मारना चाहता है? पर क्यों? यमान नासमझी से उसको देखकर बोला, मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानती कुछ। आप प्लीज़ मुझे बचा ले। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। वो आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी पर प्लीज़ अभी के लिए मेरी मदद करे। बहारे लाइल्मी का मुजाहिरा करती रोने लगी। वो कौन है? मेरे शौहर। बहारे ने नम लहजे में बताया। आप परेशान न हो, इस हालत में आपका स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं। आप आराम करें, मैं सब संभालूंगा और आप इस वक्त यहाँ महफूज हैं। यमान उसके सिर पर हाथ रखकर तसल्लीआमेज लहजे में बोला, आपका बहुत शुक्रिया जो अनजान होने के बाद भी मेरी मदद कर रहे हैं। बहारे ने मशकूर नज़रों से उसको देखा और दिल में कई बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप मेरे लिए मेरी बेटियों जैसी हैं इसलिए डोंट वरी, आराम करें। कल हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। यमान ने मुस्कुराकर कहा। इस्लामाबाद? क्यों? बहारे ने डर कर पूछा। यहाँ मैं अपने काम से आया था मगर मेरी फैमिली इस्लामाबाद में है। जब तक आपके शौहर का ठीक से पता नहीं चल जाता आप हमारे साथ रहेंगी।
یمان نے بتایا، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تو آپ لوگوں کو جانتی تک نہیں۔ بہار نظریں جھکا کر بولی، آپ کا ڈر بسا، مگر ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، مجھ پر نہیں تو اللہ پر یقین رکھے، جہاں انہوں نے اتنی مدد کی ہے آپ کی، آگے بھی کریں گے، یمان نے کہا۔ تو بہار ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ آپ کے گھر میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا میرے ساتھ رہنے سے؟ بہار کچھ سوچ کر بولی، وہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیوی سے بات کر لی ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ آپ کو میں اپنے ساتھ لاؤں۔ یمان نے کہا تو بہار نے حامی بھر لی۔ وہ جس حالت میں تھی اس کو چھت کی اشد ضرورت تھی، اپنے گھر تو وہ اب جا نہیں سکتی تھی، دوسرا وہ کسی کو جانتی تک نہیں تھی، اور داؤد سے وہ خود رابطہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بابا سائیں، دادا سائیں، کہاں ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے بات کرنی ہے۔ داؤد حویلی میں داخل ہوتا اونچی آواز میں سب کو آوازیں دینے لگا تو سب باری باری نیچے آنے لگے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ ارباز شاہ نے ناگوار نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ دادا سائیں، دیدار تایا کہاں ہے؟ داؤد اپنی نظریں شہباز شاہ پر کرتا بولا جو گردن تان کر کھڑے تھے۔ داؤد، کیا ہو گیا ہے؟ لہجہ چیک کرو اپنا، درید نے سختی سے اس کو ٹوکا۔ اور بابا سائیں، آپ ان سے پوچھیں میری بیوی کہاں ہے؟ میرے گھر کا انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے، بہاریں بھی گھر پر نہیں تھی، وہ کسی کو جانتی تک نہیں، آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ داؤد رک رک کر اپنی بات مکمل کی، اس کو ٹھیک سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، برے برے وہموں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور جب سے بہارے کی کنڈیشن کا اس کو علم ہوا تھا تب سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور بابا سائیں، درید بے یقین نظروں سے شہباز شاہ کو دیکھنے لگا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے کوئی بھی جواب طلب کرنے سے پہلے اپنے سپوت سے پوچھو کہ اس لڑکی کی ذات، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا خاندان کیسا تھا، جہاں سے اس کا تعلق تھا، اور کہاں سے اس کو اٹھا لایا تھا۔ شہباز شاہ نے حقارت سے کہا تو داؤد نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ وہ اس کا خاندان میں ہوں، اس کی ذات وہ ہے جو میری ذات ہے، اس کا تعلق اس خاندان سے جہاں میرا تعلق ہے، اس کا سب کچھ مجھ سے جڑا ہے، وہ میری بیوی ہے، اس کے سارے رشتے میرے سے وابستہ ہیں۔ داؤد چیخ کر بولا، آہستہ بولو، مت بھولو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، اور جس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اتنا اچھل رہے ہو اس سے ابھی تک تمہارا دل بھرا نہیں کیا، وہ بس دل بہلانے لائق ہوتی ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ کسی کی بیوی یا کسی کے گھر بہو بنے۔ شہباز شاہ نے سے جھٹک کر کہا، وہ بہاریں کہاں ہے؟ میرا دل اس سے بھرے یا نہ بھرے یہ آپ کا مسئلہ نہیں، داؤد سپاٹ لہجے میں بولا۔ باقی سب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس خاندان کی بات ہو رہی تھی۔ اتنی آگ لگی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم جلدی تمہاری شادی کا انتظام کرتے ہیں، اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ شہباز شاہ نے آرام سے کہا، میں پوچھ رہا ہوں میری بیوی کہاں ہے؟ داؤد اس بار دہاڑا، چلاؤ مت۔ شہباز شاہ نے اس کو غصے سے دیکھا، میں چلاؤں گا، چلا چلا کر پورے گاؤں کو اکٹھا کر لوں گا جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے دیتے، مجھے جاننا ہے بہاریں کہاں ہے؟ چٹاک۔ اس بار داؤد کی آواز پہلے سے زیادہ اونچی تھی، جس پر شہباز شاہ نے سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ بابا سائیں آرام سے، درید نے سنجیدگی سے ان کو ٹوکنا چاہا، باقی سب تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اور چیخو مت داؤد، جس لڑکی کے لیے تم اتنا بدتمیز، اتنے گستاخ ہو رہے ہو، وہ وہاں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ شہباز شاہ درید کو نظر انداز کرتے داؤد سے بولے جو اپنے گال پر ہاتھ رکھتا خوناشام نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بہاریں کہاں ہے؟ داؤد کی زبان پر بس ایک سوال تھا۔ بتایا نا، جہاں اس کو ہونا چاہیے، جس گن سے تم اس کو اٹھا لائے تھے، میں نے وہیں اس کو پھینک دیا تھا۔ شہباز شاہ نے گویا اس پر دھماکہ کیا تھا۔ بہاریں میری بیوی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا نا، میں اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا جس پر آپ سب کو ناز ہے۔ وہ کسی گندی جگہ کی پیداوار نہیں تھی، معصوم اور پاکیزہ ہے۔ خدا کی قسم دادا سائیں، اگر اس کو کچھ ہوا نا، میں مرتے مر جاؤں گا مگر آپ کی اس دہلیز پر کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ داؤد سرخ نظروں سے سب کو دیکھ کر چیخ کر بولا، بھاگ گئی ہو؟ دیدار شاہ کی آواز پر سب نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی بات سن کر داؤد تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ کہاں بھاگ گئی ہے؟ داؤد نے بے چینی سے پوچھا۔ اور بھاگ گئی اپنے کسی یار کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا، میں نے اس کو تلاش کیا پر وہ نہیں ملی۔ دیدار نے گویا دھماکہ۔ داؤد کے قدم ڈگمگانے لگے، وہ ساکت نظروں سے بس اس کا چہرہ تکنے لگے۔ آپ سچ سچ بتائیں وہ لڑکی کہاں ہے؟ درید نے اس بار سنجیدگی سے بولا۔ اور بتایا نا وہ اس کو بھاگنے پر آپ لوگوں نے مجبور کیا ہوگا، اگر اس کو کھرونچ بھی آئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ داؤد اس کی بات درمیان میں کاٹ کر عجیب لہجے میں کہتا حویلی سے باہر جانے لگا، داؤد رک جاؤ، ہم مل کر اس کو تلاش کریں گے۔ درید اس کے پیچھے جانے لگا مگر داؤد جیسے سننے کی سماعت سے محروم ہو چکا تھا۔ ایبک گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو نظر ماہ روش پر پڑی جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ایبک اس کو دیکھتا بیڈ پر آ کر بنا کوئی بات کیے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تو ماہ روش نے چونک کر جھک کر اس کو دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ماہ روش نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اور پھر صبح تو اچھے خاصے تھے،
اب تمہارے موڈ کو کیا ہوا؟ ماہروش نے جاننا چاہا۔ اور میں کسی بھی سوال کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے سر میں درد ہے اور مجھے سکون چاہیے، ایب سنجیدگی سے بولا، آنکھیں نوز بند تھی۔ تو ماہروش نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کو دیکھا۔ اب پین کلر دوں یا کافی پینا پسند کرو گے؟ ماہروش نے کچھ توقع کے بعد کہا۔ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم بس چپ کر کے بیٹھو، ایبک نے بیزاری سے کہا۔ تو ماہروش گہری سانس خارج کرتی اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتی ہلکے سے سر دبانے لگی۔ تو ایبک کے چہرے پر سکون بھرے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اور میں نے فلم کرنے سے انکار کر دیا، ایبک نے خود ہی بتایا۔ تو ماہروش جو اس کا سر دبا رہی تھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تم تو بہت پرجوش تھے اور تم نے فلم سائن بھی کر دی تھی، پھر انکار کیوں؟ ماہروش کو سمجھ نہیں آیا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ اور مجھے لگا تم خوش ہوگی، ایب کا آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ کر بولا۔ میری خوشی سے تمہیں کیا غرض؟ ماہروش نے سر جھٹک۔ غرض ہے تم میری بیوی ہو، ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر میری خوشی کا اتنا خیال ہوتا تو میرے ایک بار کہنے پر تم یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، ماہروش نے کہا۔ تو ایبک اس کی گود سے سر اٹھاتا بیٹھ گیا۔ دل سے نہیں کہا اور نہ پیار سے، اگر یہ سب تم میری محبت میں کہو گی تو آئی پرومس بن کہے چھوڑ دوں گا، ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتی ہو، مگر شرط یہ کہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی، بہت زیادہ محبت۔ تمہیں میرا پابند ہونا پڑے گا تو ہی میں تمہارا پابند بنوں گا۔ اپنی بات منوانے کے لیے پہلے تمہیں میری باتوں کو ماننا ہوگا، ان کو اہمیت دینی ہوگی۔ یہ رشتہ ذمہ داری یا سمجھوتے کے باعث نہیں بلکہ اپنی چاہت اور محبت سے نبھانا پڑے گا تمہیں، ایبک جذبے کے عالم میں بولا۔ تو ماہروش خاموشی سے بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ جاری ہے تیرا ہوں جان لیا سیزن 2 آف حال دل تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 65۔ خواب کسی کو زبردستی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، محبت ایک خود ساختہ جذبہ ہوتا ہے۔ ماہروش کچھ توقع بعد بولی، جانتا ہوں، مگر میری محبت میں اتنی شدت تو ہوگی جو تمہارے دل تک رسائی حاصل کرے، ایبک جواباً بولا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ ماہروش حیرت سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ محبت نہ ہوتی تو میں نکاح کیوں کرتا؟ تمہارے والد صاحب کی ساری شرائط کو کیوں پورا کرتا؟ آف کورس مجھے تم سے محبت ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو یہ نکاح بھی نہ ہوتا، ایبک اس کو گھور کر بولا۔ تم مردوں کی محبتیں بھی عجیب ہیں، کبھی ایک سے تو کبھی دوسری سے، ماہروش سر جھٹک کر بولی۔ اس بات کا کیا مطلب؟ مجھے بس ایک بار محبت ہوئی ہے، وہ بھی تم سے۔ ایبک کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، تبھی سنجیدگی سے دو ٹوک بولا۔ تو ماہروش کا دل چاہا اس سے بولے، اگر ایسی بات ہے تو کسی اور کا نام اپنے سینے پر کیوں لکھوایا ہے، وہ بھی ٹیٹو کی صورت میں؟ اچھا مذاق ہے، میری محبت تمہیں مذاق لگ رہی ہے؟ ایبک کو اب غصہ آیا۔ میرے بارے میں تم جانتے کیا تھے؟ چہرہ تو میرا دیکھا نہیں تھا، پھر یہ محبت کیسے ہو گئی؟ تم نے نکاح اپنی انا کی تسکین کی وجہ سے کیا تھا، اگر میں بدصورت ہوتی تو تم تو مجھے فوراً سے طلاق دے دیتے، یا پھر تمہیں تجسس ہوگا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوگی، تبھی نکاح کیا، پھر جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو سوچ لیا ہوگا بس اب اپنے نام کے ساتھ تا عمر اس کو قید کر لوں گا۔ ماہروش بنا سانس لیے بولی۔ ایبک اس کی بات سن کر شدید حیران رہ گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہروش اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ اب کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ ماہروش نے کہا۔ ہاں بہت غلط کہہ دیا ہے تم نے، ایسا کچھ نہیں، آئی نو جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں تب غصے میں تھا، مگر تمہیں اپنانے کے بعد چھوڑنے کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا رشتہ کھوکھلا ہے ایبک، تمہیں مجھے پر یقین نہیں، تم میری کوئی بات مانتے نہیں، مجھے اپنے بارے میں بتاتے بھی کچھ نہیں، سمجھ نہیں آتا مجھے کہ ہماری زندگی آگے کیسے چلے گی۔ ماہروش پریشانی سے کہتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ایسی بات کر رہی ہو؟ ایبک بھی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم نے ایسی باتیں شروع کی تو میں نے کہا خیر تمہارے سر میں درد ہے تو میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ ماہروش نے باتوں کا رخ بدلنا چاہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایبک اس کو کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کیے بولا۔ کیا بتاؤں؟ ماہروش نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اگر کبھی تمہیں میرے بارے میں کچھ ایسا پتہ چل جائے جو بہت غلط ہو، تمہیں بہت ناگوار لگے اور تمہیں یقین بھی نہ آئے، پر کوئی تمہیں ثبوت دکھائے تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ ایبک امید بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ اس کا رواں ماہروش کے جواب کا منتظر تھا۔ کیا ایسا تمہارے بارے میں کچھ ہے جس سے میں لائم ہوں؟ ماہروش چونک کر بولی۔ میں نے جسٹ ایک بات کہی، تم جواب دو، ایبک نے اپنا لہجہ سرسری کے کہا۔ اگر کوئی مجھے ایسا کچھ ثبوتوں کے ساتھ بتائے گا تو میں اس کی باتوں میں آنے کے بجائے تم سے جواب طلب کروں گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی تیسرا بولے گا تو میاں بیوی کا رشتہ متاثر ہو جاتا ہے، ماہروش نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ایبک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اپنی بات پر قائم رہنا، اگر کوئی بھی تمہیں میرے بارے میں کچھ غلط انفارمیشن دے گا تو تم بس میری بات سنو گی، کسی تھرڈ پرسن کی نہیں۔
ایبک نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں کسی کا خوف ہے اور مجھے کسی کا خوف نہیں۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، اس لیے میں نے کہا۔ اور اب تم جاؤ، میرے لیے چائے اور کافی دونوں لاؤ۔ ایبک ریلیکس انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، ماں روز نے بحث نہیں کی۔ ماں روز اپنے کالج کا کام کر رہی تھی جب اس کے پاس پڑا یامین کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ پہلے اس نے سرسری نظر موبائل اسکرین پر ڈالی، مگر ڈاکٹر نتاشا کالنگ دیکھ کر پل بھر میں اس کی نظریں گہری ہوئی۔ تبھی عین وقت کمرے میں یامین داخل ہوا۔ آپ کا فون ہے۔ ماہ روز موبائل اسپیکر پر ڈالے یامین سے بولی تو یامین اس کو دیکھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لینے لگا۔ اسپیکر آف مت کیجیے گا، ماہ روز نے آہستہ آواز میں کہا تو یامین نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ السلام علیکم ڈاکٹر نتاشا، کوئی کام تھا؟ یامین نے پوچھا۔ وعلیکم السلام ہینڈسم ڈاکٹر، دراصل آپ تو بے مروت ہو گئے ہیں تو سوچا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج میں نے اپنی برتھ ڈے پارٹی بھرگنائز کی ہے، تو آپ موسٹلی آئے گا اور پلیز وہ گرے کلر کی شرٹ پہنیے گا جو میں نے آپ کو گفٹ کی تھی۔ دوسری طرف نتاشا نے کہا تو ماہ روز کی سوئی گرے کلر کی شرٹ پر اٹک گئی۔ اس کو معلوم تھا یہ رنگ یامین کا فیوریٹ ہے، مگر اس کو یامین بلیک کلر میں زیادہ اچھا لگتا تھا کیونکہ بلیک اس کا فیوریٹ رنگ تھا۔ سوری، دراصل کام کی نوعیت زیادہ ہو گئی تو کچھ یاد نہیں رہتا، پر میں ضرور آؤں گا، یامین نے کہا۔ اپنی بیوی کو بھی لائے گا؟ تاشا نے کہا۔ میں مصروف ہوں اور ایسے بچوں والے چونچلوں میں شرکت نہیں کرتی، ماہ روز آہستہ آواز میں بولی۔ جی ٹھیک ہے، ہم دونوں ضرور آئیں گے، یامین ایک نظر ماہ روز پر ڈال کر بولا۔ اوکے، ضرور آئے گا جلدی سے اور گرے کلر کی شرٹ ہی پہن کر آئے گا۔ نتاشا نے پھر سے یاد دلایا تو یامین نے مسکرا کر کال کٹ کر دی۔ آپ نے ان سے گفٹ کیوں لیا؟ کپڑوں کی آپ کو کمی ہے کیا؟ ماہ روز کے اندر کا جاسوس جاگ اٹھا۔ ایسی بات نہیں، اس نے میری سالگرہ کے دن تحفے میں دی تھی، تبھی کہا کہ میں وہ پہنوں، یامین نے بتایا۔ تو کیا آپ وہ پہنیں گے؟ ماہ روز نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ہاں، یامین عام لہجے میں بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ شرٹ؟ میں آئرن کر کے لاتی ہوں، ماہ روز کتابیں بند کرتی بولی۔ تم کیوں آئرن کرو گی؟ میں کسی ملازمہ سے کہہ دوں گا، تم بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، یامین نے انکار کیا۔ ملازمہ کیوں؟ اب آپ کے سارے کام میں کروں گی، اس لیے نو بہانہ۔ آپ بتائیں کہاں ہے وہ گرے کلر کی شرٹ؟ ماہ روز بضد ہوئی۔ کیوں ضد کرتی ہو اتنا؟ یامین نے ٹھنڈی سانس خارج کر کے اس کو دیکھا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میری ضد پوری کریں گے، ماہ روز بنا تاخیر کے بولی۔ لاتا ہوں شرط، یامین اس کی بات پر مسکرا کر کہتا وارڈروب کی طرف بڑھا تو ماہ روز کا چہرہ چمک اٹھا۔ میم، یہ آپ کے لیے پارسل آیا تھا۔ پاکیزہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو ملازمہ نے بتایا۔ اور پارسل میرے لیے؟ پاکیزہ کچھ حیران ہوتی اس کے ہاتھ سے پارسل لیا۔ آپ کے نام پر ہے، ملازمہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پاکیزہ اس کو جانے کا کہتی پارسل کھولنے لگی تو اس میں حجابت دیکھ کر اس کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ مجھے کون بھیج سکتا ہے؟ کیا پتا کوئی چٹ وغیرہ ہو، لیٹ می چیک۔ پاکیزہ حیرت سے بڑبڑاتی پارسل میں چٹ تلاش کرنے لگی جو اس کو مل بھی گئی۔ ہاں مجھے اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں، تم پہچان گئی ہوگی۔ چٹ پڑھ کر پاکیزہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ یو ڈمپل بوائے۔ پاکیزہ چہک کر تصور میں اس کو مخاطب ہوتی واپس اپنے کمرے میں آئی جہاں اس کا فون بج رہا تھا۔ بنا موبائل اسکرین کو دیکھے وہ جان گئی کہ کال کرنے والا کون ہوگا۔ ہیلو، کون؟ پاکیزہ جان کر اجنبی لہجہ بنائے پوچھنے لگی۔ تمہارا شوہر، دوسری طرف سے جواب آیا۔ میری تو کوئی شادی نہیں ہوئی، پھر یہ شوہر کہاں سے آ گیا؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ لگتا ہے یادداشت چلی گئی ہے۔ کوئی نہیں، میں نکاح نامہ واٹس ایپ کرتا ہوں۔ زمان اس کی بات سن کر تب کے بولا۔ یہ اچھی ہٹ دھرمی ہے نا، نہ جان نہ پہچان، میں تمہارا شوہر، لائک سیریسلی مسٹر۔ باز نہ آئی۔ آئی ایم سیریس، زمان نے دانت پیسے۔ آئی ایم سیریس ٹو، پاکیزہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ فائن، بائے۔ زمان کوفت کا شکار ہوتا کال کاٹنے والا تھا جب پاکیزہ بول پڑی۔ اچھا، غصہ مت ہو سرتاز، یہ بتاؤ آج کل مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کس خوشی میں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں بہت غلط تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور میں اپنے کی پر شرمندہ ہوں۔ زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکیزہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو اور میں جلدی اپنے پیرنٹس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دوں گا۔ ابھی مجھے ٹریننگ کے سلسلے میں کچھ ماہ کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، مگر وہاں سے واپس آنے کے بعد میں فوراً یہی بات کروں گا۔ زمان نے کہا تو پاکیزہ خاموش رہی۔ تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ میرے خیال سے تمہاری ایک فیانسی بھی ہے جس کی وجہ سے تم میرے بھائی سے لڑے بھی تھے، پاکیزہ نے یاد کروایا۔ میری کزن ہے اور تب مجھے غصہ تھا، تبھی میں خرم سے روٹھ ہو گیا تھا، اور ٹرسٹ می، میرا اگر تم سے نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی میں میرب سے شادی کبھی نہیں کرتا۔ زمان نے جواب دیا۔ تم ٹریننگ کے لیے کب جاؤ گے؟ پاکیزہ نے بات بدلی۔ زمان نے بتایا۔ آل دا بیسٹ، پاکیزہ نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو، مگر میں کل تم سے ملنا چاہوں گا۔
زمان نے کہا ڈن، تم مجھے پک کرنے آ جانا۔ پاکیزہ خوش ہوتی بولی بٹ تم سے مل کر ایک چیز کا احساس ہوا کہ تم زیادہ نخریلی نہیں ہو باقی لڑکیوں کی طرح، تم تو بس میری ایک غزل پر مان گئی۔ زمان مزاحیہ انداز میں بولا ہاں، کیونکہ میں ناشکری لڑکیوں میں نہیں ہوں۔ میں دروازے پر ہوتی بار بار دستک کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھے دل سے منانا چاہا تو میں تہ دل سے مان بھی گئی۔ آئی نو تم غلط تھے، بہت غلط تھے، مگر کئی جگہوں پر میں بھی بہت غلط تھی۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں تو ہمیں معاف کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، پاکیزہ نے سمجھداری سے کہا تو زمان مسکرایا۔ تو تم میچور ہو؟ آف کورس میں میچور ہوں، مگر ایک بات بتا دوں، تمہارے سامنے میں میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرنے والی، تمہیں میرا بچپنا برداشت کرنا ہوگا۔ پاکیزہ نے شان بے نیازی سے کہا جی جی بالکل، مگر ریٹرن میں مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ ماں نے کہا تو تمہیں میں مل جاؤں گی، اتنا کافی ہے، اب مزید کوئی لالچ مت رکھنا کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ پاکیزہ نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا تو زمان نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ یہ کیا ہے؟ یامین حیرت سے گونگ اپنی شرٹ کا حشر دیکھ کر ماہ روز سے بولتا دوبارہ سے اپنی شرٹ دیکھنے لگا جہاں بیچ میں بڑا سا گول دائرہ بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے بڑی فرصت اور محنت دلجمعی کے ساتھ شرٹ کو جلایا ہو۔ سو سوری، وہ میں استری کر رہی تھی، غلطی سے جل گیا، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سے زیادہ بڑھیا شرٹ آپ کو گفٹ کروں گی، اس کو آپ مجھے دے تاکہ میں بچی کھچی بھی جلا دوں۔ ماہ روز اپنے چہرے پرومسنوئی افسوس سے بھرے تاثرات سزاتی یامین سے بولی البتہ آخری لائن اس نے دل میں کہی تھی سیریسلی یہ تم سے غلطی سے جلا ہے۔ یامین کو جیسے یقین نہیں آیا تو کیا میں نے جان کر کیا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ایک سازشی عورت ہوں؟ ماہ روز اپنی غلطی کو چھپانے کی غرض سے اس پر چڑھ دوڑی تو یامین سٹپٹایا، ایسا کچھ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا جس کو ماہ روز نے الفاظ دے دیے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسا کب کہا کہ تم نے جان کر کیا ہے؟ وہ تو بس یہ گول دائرہ اتنے سلیقے سے ہے اس لیے سوچا تم سے پوچھوں، یامین نے وضاحت کی۔ میں فوہر نہیں ہوں، ہر کام سلیقے سے کرتی ہوں، ماہ روز نے جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، یامین جھرجھری لے کر بولا۔ تو پھر آپ کا برتھ ڈے پارٹی میں جانا کینسل؟ ماہ روز نے اپنا لہجہ سرسری کیا۔ کینسل کیوں؟ میں کچھ اور پہن لوں گا، یامین شانے اچکا کر بولا۔ برتھ ڈے پارٹی میں آپ کا جانا ضروری نہیں، آپ یہیں رہیں، ماہ روز نے حکم صادر کیا۔ اور ماہ میرا جانا واقعی ضروری ہے، نتاشا نے اتنے دل سے کہا تھا، اگر نہیں جاؤں گا تو وہ برا فیل کرے گی۔ یامین نے نرمی سے اس کو سمجھانا چاہا، اب بڑی فکر ہے آپ کو اس کے دل کی۔ ماہ روز نے تنزیہ کیا، عقلی کہ وہ میری، اتنا خیال تو رکھنا پڑتا ہے۔ خیر تم بھی تیار ہو جاؤ پھر ساتھ چلتے ہیں، یامین نے کہا۔ ہاں میں بھی چلوں گی، اب آپ کو اکیلا بھی تو چھوڑ نہیں سکتی، زمانہ بہت خراب ہے، ماہ روز سمجھنے والے انداز میں کہتی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ پیچھے یامین اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم میچنگ ڈریسنگ کریں گے، ماہ روز اپنے لیے براؤن کلر کا فراک نکال کر بولی۔ یہ ٹینیجرز کا کام نہیں، یامین کان کی لو خزا کر بولا تو ماہ روز نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھا۔ پوری دنیا کے کپلز سیم کلر کی ڈریسنگ کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی کرواتے ہیں، مگر آپ ٹی وی دیکھے تو پتہ چلے نا، ماہ روز منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے جیسا تم کہو وہ ہوگا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یامین نے ہار مان لی۔ یامین اور ماہ روز نتاشا کی بتائی ہوئی جگہ پر آئے تو نتاشا کو پہلے استقبال میں کھڑا پایا۔ ویلکم ہینڈسم ڈاکٹر، نتاشا نے پرجوش آواز میں یامین سے کہا، مگر اس کو گرے کلر کے بجائے براؤن رنگ میں دیکھ کر اس کا چہرہ تھوڑا مرجھا گیا تھا۔ وہ خود اس وقت اسٹائلش گرے کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اور میں بھی ہوں، ماہ روز یامین کے پاس کھڑی ہوتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا کر بولی۔ سوری ویلکم روز، نتاشا نے کہا، اور مسز یامین کہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ ماہ روز نے کہا، بٹ ڈاکٹر یامین، میں نے آپ کو گرے پہننے کا کہا تھا۔ نتاشا ماہ روز کو جواب دیتی یامین سے بولی تو جل گئی۔ ماہ روز کے منہ سے بے اختیار نکلا تو نتاشا نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا، جس پر یامین نے بھی ترچھی نظروں سے ماہ روز کو دیکھا۔ میرا مطلب میں بہت محبت توجہ اپنائیت سے وہ شرٹ آئرن کر رہی تھی تو وہ جل گئی، ماہ روز نے خاصے افسوس بھرے لہجے میں بتایا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ دونوں اندر آئے، نتاشا نے سر جھٹک کر کہا۔ اشیور یہاں سے اب باہر تو نہیں جائیں گے، کیک بھی کھائیں گے، ویسے کیک کا فلیور کیا ہے؟ مجھے چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے، ماہ روز نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ماہ، یامین نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ برتھ ڈے پارٹی میں کیک کھانا نارمل بات ہے، ماہ روز نے بتایا۔ آئی تھنک ہمیں اندر چل کر بیٹھنا چاہیے، یامین نے کہا تو وہ تینوں اندر کی طرف آئے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آتی ہوں، نتاشا نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ماہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح کا رد عمل دے رہی ہو؟ نتاشا کے جانے کے بعد یامین ماہ روز سے بولا۔ اور میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ ماہ روز ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ حسد کے تمہاری اس معصومیت پر، یامین کو ہنسی آئی۔ سر میم جوس، ویٹر ان دونوں کے پاس آتا بولا۔
نہیں چاہیے ابھی۔ یامین نے انکار کیا تو وہ سر ہلا کر جانے لگا۔ تبھی اس کا پاؤں ٹیبل سے اٹکا تو ٹرے میں بڑے سارے گلاس نیچے گرے اور تھوڑا جوس یامین کے کپڑوں پر گرا تو وہ فوراً سے کھڑا ہوا۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر مہروز بھی کھڑی ہوئی۔ سوری سر، یہ غلطی سے ہو گیا، ویٹر گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ اور یہ میں کلین کر کے آتا ہوں۔ یامین ویٹر کو جواب دیتا مہروز سے بولا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مہروز جلدی سے بولی۔ میں پکنک پر نہیں جا رہا، واش روم جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر یامین نے کہا تو مہروز خجلت کا شکار ہوتی سر کو اسبات میں ہلا گئی۔ اب بیٹھو، میں آتا ہوں۔ یامین اس کو کہتا وہاں سے جانے لگا تو کچھ فاصلے پر کھڑی نتاشا ایک اچٹنی نظر مہروز پر ڈالے یامین کے پیچھے گئی۔ 10 منٹ سے ایبک کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ خود واش روم میں تھا اور مہروز بہت وقت سے نظر انداز کر رہی تھی، مگر کال آنا بند نہیں ہوئی تو کچھ سوچ کر اس نے کال ریسیو کرنے کا سوچا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر کوئی ان نون نمبر تھا۔ مہروز گرین سائڈ پر پش کرتی کال ریسیو کر گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ ہیلو ڈارلنگ، ہوپ سو کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور آج رات تم مجھ سے ملنے آؤ گے۔ دانین کال ریسیو ہونے پر معنی خیز لہجے میں بولی تو کسی لڑکی کی آواز سن کر مہروز کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کون؟ مہروز نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل کیا۔ تو تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایبک کے موبائل پر آتی کال ریسیو کرنے کی؟ دوسری طرف دانین نے بھی کسی لڑکی کی آواز سنی تو بفری ہو کر بولی، ویسے ہی ہمت ہوئی جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے شوہر کو کال کرنے کی اور رات میں آنے کی، اس کو دعوت دینے کی۔ مہروز اس کی بات پر بنا کوئی لحاظ کیے بولی تو دانین کو لگا جیسے اس پر گھر کی پوری چھت گری ہو۔ جاری ہے۔